दस्तरस में सितारे इज़ अ कंप्लीट नावल बाय मरियम अज़ीज़। नावल शुरू करने से पहले बताती चलूँ कि मरियम अज़ीज़ के सभी नावल्स मैंने अपने चैनल पे अपनी आवाज़ में पढ़े हैं। मरियम अज़ीज़ नावल्स लिख के सर्च कर लें यूट्यूब पर या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आ जाएं, तो इनके सब नावल्स गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने इनको पहले नहीं सुना हुआ तो ज़रूर सुने। मेरी पर्सनल फेवरेट राइटर्स में से एक है मरियम अज़ीज़। मैंने इनको रिसेंटली पढ़ना शुरू किया और इतना पढ़ा कि आई कांट टेल यू, मैंने एक ही बार इनके सारे नॉवेल्स पढ़ दिए। मुझे बहुत पसंद आई हैं। तो यकीनन आप अगर चैनल को विज़िट करेंगे, इनके नॉवेल्स को सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। समीर की चौथी पुकार पर उसने जल्दी से साबुन से सजे मुंह पे पानी फेंका और बाहर निकली। क्या हुआ? उसने घबरा कर समीर से पूछा। अम्मी बुला रही हैं, खाना ठंडा हो रहा है। उसकी घबराहट के जवाब में बड़ी तसल्ली से जवाब आया था, समीर के बच्चे। वो दांत पीस कर उसकी तरफ लपकी, लेकिन वह उससे पहले ही भाग खड़ा हुआ था। अम्मी इसे देखें, ठीक से मुंह भी नहीं धोने दिया, अभी भी सारा साबुन गर्दन पे लगा है। उसने गर्दन पे हाथ फेर कर उनके सामने किया। मैंने ही समीर को तुम्हें बुलाने को कहा था, खाना ठंडा हो रहा है और तुम जो वॉशरूम में घुसती हो तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। अम्मी, मेरा ख्याल है फरिश्तों ने गलती से बाजी को इंसानों वाली शक्ल दे दी, वरना इन्हें तो कोई मछली टाइप चीज़ होना चाहिए था। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शक्ल देखी है अपनी, जौहर के मेंढक जैसी। वो खाना खाते हुए बोली। ज़ैनब, चुप करके खाना खाओ। उन दोनों को चोंच लड़ाता देखकर उन्हें टोकना पड़ा। फ़ोन की घंटी पर हुमैरा उठने लगी। जब ज़ैनब ने उन्हें रोक दिया, वो तेज़ी से उठी थी, फिर जिस तेज़ी से वो गई थी उसी तेज़ी से वापस आई थी। ज़ैनब, आराम से खाओ, किस चीज़ की जल्दी है? उसे तेज़ी से मुंह में नवाले डालता देखकर उन्हें टोकना पड़ा। मुझे अमारा की तरफ जाना है, उसने पानी का बड़ा सा घूंट लेते हुए कहा। अमारा का घर यहीं है, कहीं भागा नहीं जा रहा। सारा दिन कॉलेज में इकट्ठा गुजार के आती हो, फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं आता। उनकी झुंझलाहट का दूसरी तरफ कोई असर नहीं था। वो दुपट्टा लेती बाहर की तरफ निकल रही थी। जल्दी आ जाना। निकलने से पहले उसने हुमैरा की आवाज़ सुनी थी। 2 घर छोड़कर तीसरा घर अम्मारा का था। बेल बजाने का तरद्दुद पहले भी वो नहीं करती थी और इस वक्त तो गेट खुला था। मुतमईन अंदाज में चलती हुई अंदर दाखिल हुई। लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सारा लाउंज सुनसान पड़ा था। उसने हैरत से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। अम्मारा, उसने एक के बाद दूसरी फिर तीसरी आवाज़ दी। 5वीं सदा पर आवाज़ उसके हलक में ही रह गई। उसके बिल्कुल सामने खड़ा शख्स नागवार तासुर लिए उसे घूर रहा था। ये कहाँ से आ गए? वो मुंह में बुदबुदाई। जानती थी अब उसे तमीज़ पर एक लंबा लेक्चर मिलने वाला है। अपनी बेजारी छुपाने के लिए उसने सर झुका लिया। इंसान में ज़रा सी अक्ल तो होनी चाहिए, इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ रहने वाले बहरे हैं? अंदर मेरे दोस्त बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे? आपके दोस्त हैं, उनको सोचना क्या खाक आता होगा? वो दिल में उससे मुखातिब हुई। कब अकल आएगी तुम्हें? कभी नहीं, दिल में जवाब देकर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोका था। हादी, ड्राइंग रूम से आई पुकार पर उसने सर मोड़ के पीछे देखा और उसे एक घूरी से नवाजने के बाद वापस मुड़ गया, जबकि इतनी जल्दी जान छूट जाने पे गहरा सांस लेके झुका सर उठाते हुए उसकी पुश्त को देख के मुंह चढ़ाया। कहाँ दफ़ा हो गई थी मुझे बुला के, और झूठ क्यों बोला कि अकेली हो? अम्मारा को देख के वो बरस पड़ी। झूठ कब बोला? अकेली ही थी। अभी तुम्हें फ़ोन करके बैठी ही थी तो भाई अपने दोस्तों के साथ आ गए। लेकिन तुम बताओ, भाई ने कुछ कहा? कहना क्या है, किस्मत ही खराब है। तुम्हें बुलाने के लिए आवाज़ दी थी, तुम्हारे बजाय हिटलर साहब सामने आ गए। उसने बुरा सा मुंह बनाया। चलो, तुम्हारे लिए एक मज़े की चीज़ रखी है। वो ज़ैनब का हाथ पकड़ के उसे किचन में ले आई। फ्रीज़र से 2 प्यालियाँ निकाल के उसके सामने रखी। भाई अपने दोस्तों के लिए लाए थे, मैंने 2 यहीं उड़ा लिए, सोचा दोनों खाएंगे। आइसक्रीम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बड़ा ज़बरदस्त सोचा है। वो आइसक्रीम मुंह में डालते हुए बोली। वैसे आंटी कहाँ हैं? अम्मी आलिया आपी की तरफ गई हैं और अब्बू ऑफिस। आलिया आपी का प्रोग्राम नहीं आने का? ज़ैनब के पूछने पर अम्मारा ने बुरा सा मुंह बनाया। आपी जितनी देर से आए उतना ही अच्छा है। एक तो आपी के आने से वैसे ही काम बढ़ जाता है, तुम्हें पता है ना, मजाल है जो ज़रा सा हिल के काम कर लें, और दूसरा उनके 2 शैतान किस्म के बच्चे घुमा के रख देते हैं। अम्मारा के कानों को हाथ लगाने पर ज़ैनब ने गुस्से से उसे घूरा। कितनी जालिम खाला हो, इतने प्यारे बच्चे हैं।
جی نہیں، بڑے شرارتی بچے ہیں۔ ویسے بھی ان کی فیوریٹ کھانا تم ہو، اسی لیے تم جل رہی ہو۔ مجھے کیا مجھے کیا جل کے اپنا رنگ خراب کرنا ہے؟ اگر رنگ خراب بھی ہو گیا تو کیا، فیئر اینڈ لولی ہے نا۔ زینب کے سٹائل سے کہنے پہ پہلے امارہ پھر ساتھ وہ خود بھی کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ باتوں کے دوران اس کی شکل سامنے دیوار پہ لگی گھڑی پہ پڑی تو وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سنبھل کر جانا، بھائی گھر پر ہی ہیں، امارہ کی پیچھے سے آواز آئی تھی۔ کالج سے آ کے وہ سو گئی تھی، جب آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر جب وہ باہر آئی تو حمیرہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن ان کا دھیان ٹی وی کی طرف نہیں تھا۔ اس کے بیٹھنے پہ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں ہی اٹھانے والی تھی، عصر بھی تمہاری قضا ہو گئی، مغرب کی بھی اذان ہونے والی ہے۔ سمیر کدھر ہے؟ اس نے اطراف میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہادی کے پاس گیا ہے، کہہ رہا تھا کچھ میتھس کے سوال حل کروانے ہیں۔ سمیر کا ٹیوٹر پھر نہیں آیا؟ زینب کے پوچھنے پہ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ فیس بڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ مہنگائی نے تو پاگل کر دیا ہے، اور پھر وہی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے کی باتیں۔ یہ باتیں تو حمیرہ تقریباً روز اس سے کرتی تھی، لیکن آج وہ اسے معمول سے زیادہ پریشان لگی تھی۔ کوئی بات ہوئی امی؟ وہ جو اسے بجلی کے بل کے بارے میں بتا رہی تھیں، اس کے سوال پہ خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ آج 5 تاریخ ہے، لیکن تمہارے تایا کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے خرچے کی جو رقم مقرر کی ہوئی ہے، اس میں 1000 کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، کیسے ہوگا سب کچھ؟ وہ کہہ کے رونے لگی تو زینب جو ہونٹ چباتے ہوئے انہیں سن رہی تھی، ایک دم اٹھ کر ان کے قریب آ گئی اور انہیں بازو کے ہلکے میں لے لیا۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کا سر چومتے ہوئے بولی تو انہوں نے اسی طرح روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا زینب، اور کس کے سہارے امید رکھوں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سمیر ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا میں نہیں جانتی، اور پتہ نہیں اس کے کمانے تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ باپ تمہارا ہے نہیں، اگر ہوتا بھی تو بھی کچھ خاص فرق نہ پڑتا۔ جتنی دیر وہ زندہ رہا، زندگی اجیرن ہی رکھی۔ آج جو ہم تکلیف میں ہیں تمہارے باپ کی وجہ سے ہیں۔ ایک انتہائی غیر ذمہ دار انسان جس نے کبھی مجھے یا تم دونوں کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ اپنی عیاشیوں کے لیے اس نے اتنا قرض لے رکھا تھا کہ تمہارے دادا کی طرف سے جو جائیداد ملی تھی وہ بھی بک گئی، الٹا اور قرض چڑھ گیا۔ اس کو اتارنے کے چکر میں آج تک گھن چکر بنی ہوئی ہوں۔ حمیرہ جو کچھ اسے بتا رہی تھیں وہ بچپن سے جانتی تھی۔ جب کبھی کوئی خاص بات ہوتی تھی تب حمیرہ ماضی ان کے سامنے دہراتی تھی۔ ضرور آج پھر کوئی بات ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پریشان کھوجتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کے انہوں نے بات بدل دی۔ ایسے ہی بس خرچے کی وجہ سے پریشان تھی۔ تم بتاؤ، دال کے ساتھ چپاتیاں ڈال لوں یا چاول بنا لوں؟ چاول بنا لیں۔ وہ سر ہلاتی کچن کی طرف مڑ گئیں، جبکہ وہ کتنی دیر تک کچن کے دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ لیٹی زمین پر رکھے نوٹس کو رٹنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹی وی اسکرین پر بھی نظر ڈال دیتی تھی، جبکہ اس کے بالکل قریب بیٹھا سمیر بھی کتاب آگے رکھے کچھ رٹنے میں مصروف تھا۔ تبھی گیٹ کھلنے کے ساتھ شانی اور سدرا کی آواز آئی تھی، آ گئے یاجوج ماجوج۔ سمیر نے برا سا منہ بنایا، جبکہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ زینب خالہ، وہ دونوں شور مچاتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے۔ ان کا نام زینب ہے؟ یہ چیخ کے اعلان کرنا ضروری ہے؟ سمیر کے ڈانٹنے پہ ان دونوں کے منہ اتر گئے تو اس نے سمیر کو گھورتے ہوئے ان دونوں کو بازوؤں کے ہلکے میں لے لیا۔ زینب خالہ، آپ کو امارہ خالہ بلا رہی تھیں۔ شانی کے پیغام پر اس نے درزیدہ نظروں سے دائیں طرف دیکھا جہاں حمیرہ پالک کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے سمیر کو دیکھا، جس نے اس کا مطلب سمجھ کے سر تقریباً کتاب میں گھسا لیا۔ اس نے بے بسی سے شانی اور سدرا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی اتنی چلچلاتی دوپہر میں امارہ نے اسے کیوں یاد کیا ہوگا، کیونکہ عالیہ آپی کی سواری اپنے 2 عدد بلونگڑوں کے ساتھ تشریف لا چکی تھی، اور عالیہ آپی کو تو وہ جیسے تیسے سنبھال لیتی تھی، لیکن ان کے شانی اور سدرا کو سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں تھا۔ امارہ ان کی سگی خالہ تھی، لیکن وہ اس سے امارہ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور وہ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ امی، میں ذرا امارہ کی طرف جا رہی ہوں۔ تمہیں اتوار والے دن بھی چین نہیں؟ کتنے کام ہیں، کپڑے دھونے والے ہیں، صفائی باقی ہے۔ صفائی میں نے کر دی ہے امی، اور مشین میں شام کو لگا لوں گی، ابھی گرمی بھی بہت ہے۔
کرنی تو تم نے اپنی ہے، پھر پوچھتی کیوں ہو؟ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جس کا مطلب ان کی رضامندی تھی۔ وہ شانی اور سدرا کا ہاتھ تھام کے باہر نکل آئی، اور اس کے پیچھے سمیر بھی۔ اتنی سخت گرمی میں وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل دیوار پہ ٹنگی تھی۔ پسینہ تو بہہ ہی رہا تھا، چہرہ الگ دہک رہا تھا۔ زینب خالہ، میرے لیے بھی۔ نیچے کھڑی سدرا ٹھنکی تو اس کا دل چاہا جوتی اتار کے اسے 2 لگائے۔ کچھ میرے لیے بھی رہنے دو ذلیلو، کب سے تو جامن اتار رہی ہوں، ٹھوس ٹھوس کے پیٹ نہیں بھرا تم لوگوں کا؟ ذرا اس دیوار پہ کھڑے ہو کے دیکھو تو پتہ چلے ستیہ ناس ہو گیا ہے میرا۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے درخت کی شاخ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سن بلاک لگا کے چڑھنا۔ امارا کی آواز میں ہنسی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں تو میں اتر کے دیکھتی ہوں۔ سمیر، سیڑھی پکڑو۔ ابھی اس نے سیڑھی پر ایک قدم ہی رکھا تھا جب سدرا نے منہ پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے گھبرا کر 7 پلوں کے گھر کی طرف دیکھا۔ اس کا تو بھونپو بند کراؤ۔ وہ دانت پیس کے بولی، یار تھوڑے اور اتار دو۔ امارا کی التجا پر اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ نیچے سے آرڈر دینے سے بہتر ہے خود آ کے اتار لو۔ مجھے تمہاری طرح بندریا والے سٹیپ نہیں آتے، احسان فراموش۔ اس کے چیخنے پر امارا نے کانوں کو ہاتھ لگا کے اپنے الفاظ واپس لیے تو اس کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اب باہر کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کوئی آ جائے۔ اس نے درخت پہ چھڑی مارنے سے پہلے محتاط نظروں سے کلیم انکل کے بند دروازے کو دیکھا، اور دوسری نظر دیوار کے بالکل پاس سوئے ان کے خوفناک کتے کو دیکھا، اور پھر تھوک نگل کر چھڑی زور سے شاخ پہ ماری۔ کچھ جامن ٹوکری میں اور کچھ نیچے گرے تھے۔ خالہ، ہادی ماموں آ گئے۔ شانی، جس کی ڈیوٹی گیٹ پہ لگائی تھی، اتنی زور سے چلایا کہ بوکھلاہٹ میں اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے سوئے کتے پہ جا گری۔ وہ بھی ہڑبڑا گیا، اور جو اس نے بھونکنا شروع کیا تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اترتی، ہادی اپنی بائک سمیت اندر تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے سیڑھی سے اترنے کے بجائے چھلانگ لگا دی۔ نتیجہ حسب معمول تھا، اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر بری طرح چوٹ لگی، لیکن وہ پھر بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ امارا نے افسوس سے اس کی چھیلی ہوئی کوہنیاں دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ہادی ان کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے غور سے سب کو دیکھا، جن کے ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ اس نے امارا پر ایک غصیلی نظر ڈالی تو وہ سٹ پٹا کے سر جھکا گئی۔ زینب کب سے منتظر تھی کہ وہ اسے ڈانٹے اور جائے۔ ہادی کی نظر سدرا اور شانی سے ہوتی ہوئی اس پر رکی جو حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ تبھی دیوار کے اس پار کتا پھر بھونکا اور وہ اچھل پڑی۔ ساکت ماحول میں ہلچل ہوئی اور سدرا کی زبان میں کھجلی۔ ہادی مامون، جامن کھائیں؟ زینب خالہ نے وہاں سے اتارے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہادی جو اندازے لگا رہا تھا اس کی سدرا نے گواہی دے دی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ آخرکار اس کا منہ کھل ہی گیا۔ کوئی طریقہ ہے اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت دیواروں پر لٹک کر بندروں والے کرتب کیے جائیں؟ ہادی بھائی، بندر نہیں، بندریا والے۔ سمیر کے کہنے پہ زینب نے اسے گھورا۔ دوپہر کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کلیم انکل یا ان کا کوئی بیٹا باہر نکل آتا تو تمہیں خود کوئی احساس نہیں؟ وہ زور سے بولا تو اسے بھی بولنا پڑا۔ آپ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، یہ بھی تو میرے ساتھ تھے، انہیں تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دیوار پہ کون چڑھا تھا؟ وہ ماتھے پہ تیوری ڈال کے اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھے جامن اتارنے کو کہا تھا، وہ منہ بسور کے بولی۔ وہ بچے ہیں، تم تو بچی نہیں۔ اب کی بار اس نے منہ سختی سے بند کر کے سر جھکا لیا۔ بھائی وہ زینب پر مسلسل برستے دیکھ امارا کو درمیان میں کودنا پڑا۔ تم چپ رہو، تم اسے منع نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھو اس کا حلیہ۔ ہادی نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ آئندہ اگر تم نے یوں بندروں والی حرکتیں کی نا تو میں آنٹی سے تمہاری شکایت بعد میں کروں گا، پہلے خود تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا تھا۔ اور بھاگو تم لوگ۔ سدرا اور شانی کو کہہ کے وہ اندر کی طرف مڑ گیا۔ یہ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ زینب نے قہر آلود نظروں سے جاتے ہوئے ہادی کی پشت کو گھور کے کہا۔ میں کیا شوق سے چڑھی تھی دیوار پہ؟ تم نے کہا تھا، اور ڈانٹ بھی مجھے پڑی۔ ایک تو اتنی گرمی، اوپر سے درد دیتی چوٹیں، اور مزید اتنی ڈانٹ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوڑو یار۔ امارا نے دل جوئی کے لیے اس کا ہاتھ تھاما جسے اس نے جھٹکے سے کھینچا تھا۔ تم تو بات مت کرو مجھ سے۔ وہ دھپ دھپ کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ چاروں حیران پریشان کھڑے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ صوفے پر نیم دراز ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب سمیر بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ناراضگی سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔
آج اتنی دیر لگا دی؟ حمیرہ نے سمیر سے پوچھا جو آتے ہی پھر رجسٹر کھول کے بیٹھ گیا تھا۔ کل میتھس کا ٹیسٹ ہے۔ سر بھی نہیں آئے تو میں ہادی بھائی کے پاس چلا گیا تھا، اور باجی آپ نے مجھے اس دن جو سمری لکھ کے دی تھی میں نے ہادی بھائی کو چیک کروائی، اتنی غلطیاں نکلی ہیں اس میں سے۔ ہاں تو مجھے نہ کہا کرو، اپنے جینیس ہادی بھائی سے پڑھ لیا کرو، ہادی بھائی کا چمچہ۔ اس کے منہ بنانے پر سمیر نے کچھ حیران ہو کے اسے دیکھا۔ باجی آپ دوپہر سے اب تک اسی بات کو لیے بیٹھی ہیں؟ تمہیں اتنی چوٹیں لگتی نا تو پوچھتی، بجائے میری حمایت میں تم کچھ بولتے، الٹا تم نے مجھے بندریا کہا۔ اس کا انداز اتنا جلا ہوا تھا کہ سمیر کے ساتھ حمیرہ کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے تو صرف ہادی بھائی کی کریکشن کی تھی، وہ آپ کو بندر کہہ رہے تھے، جبکہ آپ تو مونس ہیں۔ بڑے آئے تم اردو دان، اور تمہارے ہادی بھائی کی تو… آخری لفظ وہ منہ ہی منہ میں بدبدا کے رہ گئی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو زینب؟ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے ہی تمہیں ڈانٹا تھا۔ تم جانتی ہو حکیم صاحب کے بیٹے کیسے ہیں، یوں ہی کوئی غلط سلط الزام لگا دیتے تو… ویسے بھی تمہیں خود احساس ہونا چاہیے، تم بی اے کی اسٹوڈنٹ ہو، ایک لڑکی ہو کہ یوں دیواروں پہ چھلانگے لگانا اچھا لگتا ہے؟ بات کے اختتام پہ انہوں نے غور سے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا، لیکن کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکی، تو انہیں دوبارہ ٹوکنا پڑا۔ امارہ بھی تو تمہاری عمر کی ہے، کتنی سلجھی ہوئی ہے۔ وہ جو سر جھکائے انہیں سن رہی تھی، جل کے بولی، بہن کس کی ہے؟ اس کے انداز پہ حمیرہ ہنس پڑی تھی۔ تم خامخواہ ناراض ہو رہی ہو، ہادی نے جو کیا ٹھیک کیا، اس کی جگہ تمہارا بھائی ہوتا تو وہ بھی ایسا کرتا۔ شاباش امی، بجائے میری چوٹوں پہ افسوس کرنے کے آپ دونوں ہادی بھائی کے وکیل بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حمیرہ مزید کچھ کہتی، دروازے پہ ہونے والی دستک نے انہیں اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ خالہ، خالہ! اگلے ہی پل سدرا اور شانی بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں کافی سارے غبارے تھے۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ شانی نے چاکلیٹ اس کے آگے کی تو اس نے جتاتی نظروں سے سمیر کو دیکھا۔ دیکھو، اسے پیار کہتے ہیں۔ اتنا سا بچہ اپنے پیسوں سے میرے لیے چاکلیٹ لایا ہے، اور تم اپنی سگی بہن کو چھوڑ کر دوسرے کے گنگا رہے ہو۔ خالہ، ہادی ماموں نے ہمیں یہ چاکلیٹ اور بیلون لے کے دیے ہیں، میں ان میں سے ایک آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور چاکلیٹ کھانے کے لیے کھلا اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ سمیر کا کہا بے ساختہ تھا۔ اس نے چاکلیٹ ٹیبل پہ پٹکی اور اندر چلی گئی۔ امارہ نے کچھ حیرت سے انہیں اکیلا آتے دیکھا۔ زینب خالہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں آئیں۔ شانی کے کہنے پہ اس نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ خالہ، وہ زینب خالہ کو غصہ تھا، وہ کمرے میں چلی گئیں، اور سمیر بھائی کہہ رہے تھے وہ ہادی ماموں سے ناراض ہیں۔ پتہ نہیں بھائی کو زینب سے مسئلہ کیا ہے؟ اپنی بےحد پیاری دوست کی ناراضگی کا خیال ہی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جب بھی آتی ہے بھائی وجہ بے وجہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں۔ میری ایک ہی دوست ہے، اس سے بھی بھائی دوستی ختم کروائیں گے، امارہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ ڈور بیل کی آواز پر جہاں باتوں کا سلسلہ رکا وہیں شانی بھاگتا ہوا باہر گیا تھا۔ واپسی پر اس کے ساتھ ہادی تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے با آواز سے بلند سلام کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ صوفے پہ بیٹھتے ہی اس کی نظر امارہ پہ پڑی جس کے منہ پہ 12 بج رہے تھے۔ ماموں، امارہ خالہ کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ زینب خالہ ناراض ہو گئی ہیں۔ چلو اچھا ہوا جان چھٹی، ہادی نے بڑے مطمئن انداز میں کہہ کے سدرا کو گود میں اٹھا لیا، جبکہ امارہ نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہادی، تم کیوں اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ وہ کہاں کی بیچاری ہے؟ شیطان بھی اس کے سامنے آنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتا ہوگا۔ زینب کو بیچاری کہے جانے پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ اب ایسے تو نہ کہو ہادی، وہ بہت اچھی بچی ہے، جہاں ہوتی ہے رونق لگ جاتی ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے۔ عالیہ کو بھی وہ امارہ کی طرح عزیز تھی، اس لیے رسان سے بول پڑی، تھوڑی شرارتی نہیں، کافی بدتمیز ہے۔ ہادی، سبینہ نے اونچی آواز میں اسے جھڑکا۔ وہ امارہ کی دوست ہے اور شرارتی ہونا کوئی عیب نہیں۔ ہادی نے باری باری سب کی شکل دیکھی اور سب کے چہروں پر اس کے لیے ناراضگی تھی، اور ہمیشہ زینب سے ٹاکرا ہونے کے بعد اسے ایسی ہی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یوں زینب کے لیے اس کی چڑ میں پہلے کی نسبت اور اضافہ ہو جاتا۔ اس نے اپنے کندھے یوں جھٹکے جیسے کہہ رہا ہو میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ اب یہاں زینب نامہ ہی چلتا رہے گا یا مجھے کوئی چائے کا بھی پوچھے گا؟ وہ امارہ پر ایک غصیلی نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب سمیر اندر داخل ہوا۔ باجی، امی بلا رہی ہیں، تایا ابو آئے ہیں۔ وہ جس تیزی سے اندر آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔
اس نے ایک نظر کپڑوں پہ ڈالی جنہیں اس نے استری کرنا تھا، پھر سوئچ آف کر کے باہر آ گئی۔ وہاں تایا جی، حمیرہ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا۔ وہ زور سے سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان سب نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا۔ وہ نجم صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ نظریں سامنے بیٹھے شخص پہ تھیں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نجم صاحب نے بھی دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، پہچانا؟ کون ہے؟ اس نے اب غور سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جو قدرے سرخ تھیں، بڑی بڑی مونچھیں، کثرت سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے ہونٹ، بھرا ہوا چہرہ، شکل کچھ جانی پہچانی تھی۔ اسے یوں گھورتا پا کر سامنے بیٹھا شخص مسکرا دیا تو اس نے نظریں گھما لی۔ نہیں پہچانا؟ تایا جی نے دوبارہ پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یہ ناظم ہے، تمہارا کزن۔ اوہ، اس کی بے ساختہ تھی۔ سوری بھائی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، دراصل کافی سال پہلے آپ کو دیکھا تھا۔ ہاں، تب تو یہ گڑیا بہت چھوٹی تھی اور بہت شرارتی بھی۔ نجم صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن اب تو بڑی ہو گئی ہے اور خوبصورت بھی۔ ناظم اس پر نظریں جمائے بولا۔ اپنی تعریف پر وہ جھینک کر مسکرا دی، جبکہ اس کی باتیں سنتی حمیرہ نے کچھ چونک کر ناظم کو دیکھا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ ناظم اب بھی اس سے مخاطب تھا۔ میں 4th ایئر میں ہوں۔ آگے کیا کرو گی؟ میں MA میں ایڈمیشن لوں گی۔ اتنا پڑھ کے کیا کرو گی؟ کرنا تو وہی ہانڈی روٹی ہے نا۔ ناظم کے کہنے پر اس نے لمحہ بھر کے لیے اس کی شکل دیکھی۔ جانتی تھی اس کے تایا کے بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے تعلیم کی افادیت پر انہیں لیکچر دینا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ سو انہیں جواب دیے بغیر وہ تایا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی اس نے تائی کا حال احوال ہی پوچھا تھا جب حمیرہ بولی، زینب جاؤ تایا جی اور بھائی کے لیے چائے بنا لاؤ۔ 1 منٹ امی۔ اس کا مزید باتیں کرنے کا موڈ دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ زینب، سنا نہیں تم نے؟ زینب نے کچھ حیرت سے ماں کا بگڑا موڈ دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی رکھ کر اس نے کباب فرائی کیے۔ چائے سرو کر کے وہ بیٹھنے لگی تھی کہ حمیرہ پھر بولی، زینب کپڑے استری کر لو، لائٹ چلی جائے گی۔ زینب نے کچھ حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ناظم بول پڑا، لگتا ہے سارا کام زینب کرتی ہے، اتنی ننھی سی تو جان ہے، اتنا کام نہ کروایا کریں۔ تو اور کیا ناظم بھائی، میں کیا بھلا کام کے لیے پیدا ہوئی ہوں؟ شے ملتے ہی وہ بھی اٹھلا کے بولی تو ناظم کھل کے مسکرایا۔ تو زینب رانی، تم ہمارے ساتھ چلو، شہزادیوں کی طرح تمہیں رکھوں گا، پانی بھی پینا ہوگا تو نوکر حاضر ہوگا۔ وہ تو شاید جانے کے لیے ہاں کر دیتی کہ حمیرہ نے پھر اسے ٹوک دیا۔ زینب، ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کپڑے استری کرتے ہوئے وہ حمیرہ کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ باجی، تایا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ سمیر کے پیغام پر وہ باہر نکل آئی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار تھے۔ تایا جی نے پہلی بار اسے 1000 کا نوٹ تھمایا تھا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اسے نوٹ پر نہیں بلکہ ان کے رویے پہ حیرت ہوئی تھی، کیونکہ پہلے وہ جب بھی آتے کھڑے کھڑے آتے، اس کی ماں کو پیسے تھماتے اور بس، جبکہ آج وہ بیٹھے بھی تھے، ان سے باتیں بھی کی تھی، اور سب سے بڑی بات ناظم بھائی، وہ پہلی بار ان کے گھر آئے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ناظم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے مسکرا کے تھام لیا۔ اچھا تو زینب رانی، پھر جلدی ملاقات ہوگی۔ ناظم کے ہاتھ کا دباؤ اس کے ہاتھ پہ بڑھا تھا۔ حمیرہ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں چلی گئیں، جبکہ وہ اور سمیر لاؤنج میں بیٹھ کے جانے والے مہمانوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ سونے کے لیے جب کمرے میں آئی تو سمیر سو چکا تھا۔ حمیرہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ ان کے پہلو میں آ کے لیٹ گئی۔ امی، آج تایا جی کتنے چینج لگ رہے تھے، اور اچھے بھی، اور ناظم بھائی وہ بھی کتنے اچھے ہیں۔ میں نے پہلی بار ان کو ان کی شادی پہ دیکھا تھا، تب کتنے پتلے تھے، اب تو کافی خوفناک ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس پڑی، جبکہ حمیرہ بالکل خاموش تھی۔ اور ان کی وائف وہ کتنی پیاری تھی، ان کو بھی دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا۔ وہ شاید ماضی کے ان لمحوں کو سوچنے لگی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کروٹ بدل کے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امی، میرا بہت دل کرتا ہے ہمارے بہت سے رشتہ دار ہوں، لیکن آپ بھی اکلوتی تھی۔ بچپن میں تھوڑا سا یاد ہے نانو تھیں، نانا کو بھی نہیں دیکھا، ماموں خالہ بھی نہیں، پاپا بھی بہت تھوڑے یاد ہیں، صرف ایک تایا ہیں، ان سے بھی بس ایسے ملاقات، ایسے تعلقات ہیں۔ ہم کبھی ان کے گھر نہیں گئے، وہ بھی بہت کم آتے ہیں۔ آج پہلی بار میں ناظم بھائی سے ملی ہوں، اور جو تایا جی کی 3 بیٹیاں ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کیسی ہیں۔ اس کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ امی، ناظم بھائی کتنے خلوص سے ہمیں دعوت دے کے گئے ہیں، ہم چلیں ان کے گھر؟
وہ بڑی آس سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سو جاؤ زینب۔ اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے اسے مشورہ دے کے آنکھیں بند کر لیں۔ امی؟ اب کہ اس نے حیرت سے انہیں پکارا۔ آپ ایسے بہیو کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ہی کہتی تھی کہ تایا جی کو ہمارا خیال نہیں، کوئی ہماری خبر گیری نہیں کرتا۔ اب جب وہ اتنی اچھی طرح ملے ہیں تو آپ… وہ جو الجھ کے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی مسلسل خاموشی پر چپ رہ گئی۔ امی؟ اس کا دوبارہ بات کرنے کا موڈ دیکھ کر حمیرہ نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں واضح طور پہ غصہ دیکھ سکتی تھی۔ زینب، لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ کبھی فطرت بھی بدلی ہے۔ تمہارے وہ تایا جنہوں نے سالوں ہماری خبر نہیں لی، جو کبھی آئے بھی تو پل دو پل کے لیے، کبھی جو تمہارے یا سمیر کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہو، تو پھر آج یہ سب کیوں؟ ان کی کیوں پر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، تو انہیں جواب دینے کے بجائے سر جھٹک کر خود کو مزید بولنے سے روکا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر اب تمہارے تایا اور خاص طور پر ناظم آئے تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن ان کا سخت انداز دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے امارہ بے ساختہ بولی تھی۔ خیریت؟ زینب نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ امی نے کڑی بنائی تھی، وہی لے کے آ رہی تھی۔ کڑی؟ زینب نے چٹکارا لے کے اسے دیکھا۔ ایک باؤل میں کڑی ڈال کے میرے لیے علیحدہ رکھ دو اور امی کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کھینچ کے بیٹھ گئی۔ بھوکی نہ دیدی؟ کڑی پلیٹ میں ڈالتے ہی امارہ نے اسے چڑھایا، لیکن اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ نیور مائنڈ، کڑی کے لیے تمہاری جلی کٹی بھی منظور ہے۔ اس کے کہنے پر امارہ نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اس کے سامنے اور دوسری اپنے آگے رکھی۔ کڑی تو چلو قسمت سے مل گئی، ویسے میں انگلش کے نوٹس لینے آئی تھی۔ امارہ نے فریج سے بوتل نکال کے گلاس اور پانی کی بوتل دونوں اس کے سامنے رکھے۔ آنٹی گھر پہ نہیں؟ گھر پر ہی ہیں، فون پہ مصروف ہیں۔ عالیہ آپی نے کوئی لڑکی پسند کی ہے بھائی کے لیے۔ اور زینب کو پانی پیتے ہوئے زبردست اچھو لگا تھا۔ امارہ نے اٹھ کر اس کی پشت نہیں سہلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والی ہے۔ آخر کار زینب نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا، لیکن ساتھ ہی اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں تمہاری اس ڈریکولا والی ہنسی کی؟ میرا خیال ہے ہنسنے والی ہی بات ہے، شادی وہ بھی ہادی بھائی کی۔ کیوں، اس میں مزاقیہ کیا ہے؟ امارہ نے ماتھے میں بل ڈال کے پوچھا۔ یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ وہ کون مظلوم و قابل رحم و قابل ہمدردی بلکہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہے جس کی قسمت تمہارے بھائی سے پوڑی جا رہی ہے؟ مائنڈ یور لینگویج۔ امارہ نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی۔ خبردار جو میرے بھائی اور میری ہونے والی بھابھی کی شان میں کوئی گستاخی کی، بلکہ وہ خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی شادی میرے بھائی سے ہوگی۔ اچھا، زینب کا اچھا کافی لمبا اور طنزیہ تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، یقین ہے۔ تمہارا بھائی دنیا کا سڑیل ترین، مغرور، بد دماغ، ان رومانٹک، حصے مزاح سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے۔ دل کی جگہ پتھر فیٹ ہے۔ جس لڑکی کی شادی ان کے ساتھ ہوگی بیچاری اس دل نما پتھر سے سر پھوڑ پھوڑ کے ہی مر جائے گی۔ تمہارے بھائی صاحب تو اس کے سانس لینے پہ بھی پابندی لگا دیں گے۔ یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ اگر وہ روئے گی تو موصوف اسے تھپڑ جڑ دیں گے۔ وہ ہنسے گی تو تمہارے بھائی نے اسے گھور گھور کے ہی اس کا خون جلا دینا ہے۔ لڑکیاں ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس نے ناک چڑھا کے کہا تھا۔ تم اگر میری دوست نہ ہوتی تو میرے بھائی کی شان میں اتنی گستاخی کرنے کے بعد یہاں زندہ نظر نہ آ رہی ہوتی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے بھائی تو سب کو چاند ہی نظر آتے ہیں، ذرا کسی اور کی نظر سے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ دروازے کے بالکل درمیان میں ہادی کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کے رہ گئی، پھر اس نے تھوک نکل کر نظروں کے زاویے کے ساتھ رخ بھی بدل لیا۔ امارہ، میرے اور امی کے لیے چائے لان میں ہی لے آنا۔ خاموشی پر اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کے دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اس نے بےچارگی سے امارہ کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر امارہ کا زبردست قہقہا ابلا تھا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سنا اور کیا نہیں سنا۔ وہ ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی، اور جو بھی ہو تم نے تو اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ امارہ، اب کیا ہوگا؟ چائے میں پتی ڈالتے ہوئے امارہ نے زینب کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بھائی نے سنا ہوتا تو تم صحیح سلامت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ تمہیں پتہ تو ہے انہیں تو پہلے ہی موقع چاہیے تم پہ غصہ کرنے کا۔ ہاں یہ تو ہے،
سمجھ میں آنے پر اس نے بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لیا۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں، امارا ٹرے باہر لے جاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ نہیں، میں بھی جا رہی ہوں، وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں چلی جا رہی تھیں جب ان کے بالکل قریب ایک بائک آ کے رکی تھی۔ انہوں نے چونک کر اپنی دائیں طرف دیکھا اور وہ جو کچھ سخت کہنے کا ارادہ کر رہی تھیں ہادی کو دیکھ کے مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ کہاں جا رہی ہیں آنٹی؟ یہ بس مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ پیدل؟ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا کیونکہ مارکیٹ کافی دور تھی۔ نہیں، آگے سے کوئی رکشہ لیتی ہوں، چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی، مجھے مارکیٹ سے پہلے بل جمع کروانے بینک جانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہادی نے اب قدرے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ چلیں پھر میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اب کی بار حمیرہ ہنستی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں آنٹی، آپ بیٹھیں، وہ حتمی انداز میں بولا تو حمیرہ متذبذب ہو گئی۔ بیٹا، ڈاکٹر کے پاس دیر ہو جائے گی، بینک بند ہو جائیں گے، بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کوئی پرابلم نہیں آنٹی، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دوں گا، پھر بل جمع کروا کے آپ کو پک کر لوں گا، وہاں سے مارکیٹ لے جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ ان کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ آنٹی، اگر آپ کو بائک پہ بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے تو میں گاڑی لے آتا ہوں۔ وہ کھل کے مسکرائی تھیں۔ اب تم اپنی آنٹی کو شرمندہ کر رہے ہو، چلو۔ وہ اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جب وہ باہر آئیں، وہ بائک پہ بیٹھا یقیناً انہی کا منتظر تھا۔ اتنی شدید گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے جب سورج آگ برسا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پہ پیار آیا تھا۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ صاف رنگ بری طرح دہک رہا تھا اور سفید ٹی شرٹ بری طرح بھیگی تھی۔ ہادی بیٹا، آپ اندر آ جاتے، وہ شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ خاص نہیں، بی پی ہائی تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کام آپ کے کرنے والے نہیں، آپ سمیٹ سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ بھی چھوٹا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر جھٹک کے بولا۔ اتنا بھی چھوٹا نہیں آنٹی، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، گروسری اور بل وغیرہ کا کام تو کر سکتا ہے۔ اس کی بات پہ وہ خاموش ہو گئیں تو وہ اپنے جذباتی انداز پر خود کو سرزنش کر کے رہ گیا۔ اینی وے آنٹی، آئندہ آپ بل اور گروسری یا کوئی کام ہو مجھ سے کہیں، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو آفس بھی تو جانا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، گھر کے بل بھی میں جمع کرواتا ہوں، آپ کے بھی لے جاؤں گا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ اسے ایک دم سنجیدہ ہوتا دیکھ کر وہ بوکھلا کے جلدی سے بولی۔ ایسا نہیں ہے ہادی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ پھر بس آنٹی، بیٹے کو منع نہیں کرتے، اس کی بات مانتے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور مسکرا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر حمیرہ پہ پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، دوسری نظر حمیرہ کے پیچھے کھڑے ہادی پہ پڑی۔ راستہ تو دو، بت بند کے دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی ہو۔ حمیرہ کے گھرکنے پر وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو حمیرہ کے پیچھے ہادی ادھر ادھر دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں میں شاپرز لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتی ہوئی اندر آئی، جہاں وہ ڈائننگ ٹیبل پہ شاپرز رکھنے کے بعد سمیر سے کہہ رہا تھا، تم اب بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو، اور اس گھر میں تم واحد مرد ہو۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے آنٹی باہر جا کے لائنوں میں لگ کے بل جمع کروائیں؟ اس نے دیکھا سمیر جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اکثر و بیشتر اسے اور حمیرہ کو زچ کر کے رکھ دیتا تھا، آج ہادی کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ ہادی بھائی، اکثر اسکول سے لیٹ ہو جاتا ہوں، پھر اسکول کے بعد ٹیوشن چلا جاتا ہوں، وہاں سے بھی لیٹ آتا ہوں، اور دوسرا امی نے مجھے کبھی کہا بھی نہیں۔ یہ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور اگر آنٹی تمہیں نہیں کہتی، تمہارا احساس کرتی ہیں، تو بیٹا ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض ہے کہ تم ان کا احساس کرو۔ سمیر نے مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہادی بیٹا، تم بیٹھو، اتنی گرمی میں کھڑے رہے ہو، میں تمہارے لیے شربت لے کے آتی ہوں۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، ویسے بھی مجھے دیر ہو گئی ہے، وہ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈال کے بولا۔ صرف 2 منٹ لگیں گے، کہتے کے ساتھ ہی انہوں نے زینب کو آواز دی جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فوراً آگے آئی۔ جاؤ، بھائی کے لیے شربت لے کے آؤ۔ جب وہ لیمن سکواش لے کے آئی تو وہ سمیر سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے کی تو اس نے زینب کی طرف دیکھے بغیر گلاس تھام لیا۔ ابھی وہ ٹرے کچن میں رکھ کر نکلی ہی تھی کہ وہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔
خالی گلاس دیکھ کے اس نے سوچا، آنٹی آپ کو کوئی کام ہو آپ بس مجھے فون کر دیں۔ حمیرہ سے کہہ کے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آ رہی تھی، پھر ہادی کے دروازہ کھولتے ہی ناظم کی شکل دکھائی دی تھی۔ ہادی نے ناظم کو اور ناظم نے ہادی کو دیکھا۔ ہادی نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھ آئی۔ یہ ناظم بھائی یا میرے تایا کے بیٹے۔ تعارف کروانے پر ہادی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے بڑے تکلف کے بعد تھام لیا گیا تھا۔ آئے ناظم بھائی۔ ہادی کی پشت کو مسلسل گھورنے پر اسے ناظم کو متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں 1 منٹ۔ اس نے چونک کر پہلے زینب کو دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ جب وہ واپس آیا اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو حمیرہ نے حیرت سے ناظم کو دیکھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اسی حیرت سے دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ حمیرہ کی حیران شکل دیکھ کے اس نے کھسیا کے وضاحت دی تو حمیرہ بڑی دقت سے مسکرائیں۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ شاپرز ٹیبل پہ رکھ کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ اس نے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا چچی، اس نے کہہ کے زینب کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے کھڑی حمیرہ اور ناظم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں زینب پہ محسوس کر کے حمیرہ نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ زینب جاؤ بھائی کے لیے کچھ ٹھنڈا لے آؤ۔ نہیں چچی اس کی ضرورت نہیں، زینب تم بیٹھو۔ اس کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وہ مزید کوئی بات کیے بنا اندر کی طرف مڑ گئی۔ سمیر وہ شاپرز اندر لے آیا تھا جن میں کیک، پیسٹریز اور جوسز تھے۔ اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے وہ سب چیزیں شاپرز سے نکال کے کاؤنٹر پہ رکھی۔ 1 ہفتے میں یہ اس کا دوسرا چکر تھا، اوپر سے اتنا مہربان انداز۔ تایا جی تو مہینوں بعد چکر لگاتے تھے اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ بچپن سے اپنوں اور رشتوں کی اپنائیت اور چاہت کے لیے ترسی اس کی زندگی میں یہ تبدیلی بہت حیران کن تھی، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے روک رہی تھی۔ چائے کو ابلتا دیکھ کر اس نے چونک کر چولہا بند کیا۔ وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی جب سمیر اندر داخل ہوا۔ امی نے کہا آپ اندر جائیں، ٹرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے کہا تو سمیر نے کندھے اچکا کے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا، لہٰذا سب کچھ بھول کر اس نے کتاب کھول لی۔ اس کے ہاتھوں میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ 7ویں بار تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب امارہ نے تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ میں نے تصویریں دیکھنے کو کہا تھا، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کو نہیں۔ ہاں تو تم نے دیکھنے کو کہا تھا، دیکھ تو رہی ہوں۔ زینب نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ امارہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ کر بتانا بھی ہے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ان کا مقابلہ حسن ہونے والا ہے؟ زینب نے ایک بار پھر حیرت سے ان تینوں تصویروں کو دیکھا۔ امارہ نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک میری مستقبل کی بھابھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، زینب نے حیرت سے امارہ کو دیکھا۔ اچھا؟ پھر تصویروں کو دیکھ کے بولی، تمہیں ان میں سے کس کی گردن پتلی نظر آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ امارہ نے کشمگی نظروں سے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے تمہیں ان میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ امارہ نے 3 تصویروں میں جو سب سے اوپر تھی اس پہ ہاتھ رکھا۔ لڑکیاں تینوں ہی اچھی تھیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ دونوں عالیہ آپی کے سسرال میں سے ہیں اور تیسری رشتہ کروانے والی نے دکھائی ہے۔ اچھا، زینب نے سر ہلایا۔ تمہیں کون سی پسند ہے؟ یہ سوال تمہیں ہادی بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آخر شادی تو انہوں نے کرنی ہے تو لڑکی بھی ان کی پسند کی ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے پوچھا نہیں ہوگا؟ میں نے، امی نے، آپی نے، حتیٰ کہ پاپا نے بھی پوچھا کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو بتا دیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میرے بھائی کتنے شریف ہیں۔ امارہ نے بڑے مان اور پیار سے اپنے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ ہادی سے لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود وہ برملا یہ اعتراف کرتی تھی کہ وہ واقعی ایک شریف انسان ہے۔ دل میں تو اس نے ہادی کی شرافت کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن امارہ کو تنگ کرنا بھی ضروری تھا۔ یہاں بات شرافت کی نہیں، جذبات اور حس لطافت کی ہے، جو آپ کے بردر محترم میں ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امارہ حسب عادت بھڑک اٹھی تھی۔ مطلب یہ مائی ڈیئر، لڑکی پسند کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور دل بھی وہ جو امنگوں سے بھرا، جبکہ تمہارے بھائی کا دل۔ زینب نے منہ بنا کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا جو بھائی کے دشمن سے مشورہ لینے آ گئی۔
अम्मारा गुस्से से खड़ी हो गई तो ज़ैनब ने हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया। नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। अम्मारा ने पहले तो नाराज़गी से उसे देखा, लेकिन उसकी मुस्कुराती शक्ल देख के वो मुस्कुरा दी। सच्ची मुझे तो तुम्हारी होने वाली भाभी से अब भी से जेलसी हो रही है। तुम तो मेरी जगह भी उसे दे दोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। ज़ैनब हंसती हुई खड़ी हो गई। वो दोनों टीवी लाउंज में दाखिल हुई तो समीना हुमैरा से उन्हीं तस्वीरों के मुतालिक बातें कर रही थी। वो अमारा को वहाँ बिठा के खुद किचन में आ गई। जब वो ट्रॉली लेके अंदर आ रही थी तो अपना जिक्र सुन के उसके कदम रुक गए थे। आपकी नज़र में कोई अच्छा सा लड़का हो ज़ैनब के लिए तो मुझे बताएं, या फिर कोई अच्छा रिश्ता करवाने वाली हो। ज़ैनब ने अपनी माँ को कहते सुना था और ये बात उसके लिए काफ़ी हैरानकुन थी, क्योंकि आज से पहले घर में कभी इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई। और हुमैरा भी अच्छी तरह जानती थी कि वो एमए करना चाहती थी, मगर उसकी सोच को ज़बान समीना ने दी थी। इतनी जल्दी आप ज़ैनब की शादी करना चाहती हैं? इतनी जल्दी तो नहीं, बीए में पढ़ रही है। वो तो ठीक है, लेकिन आप तो जानती हैं ज़ैनब और अम्मारा दोनों का एमए उर्दू करने का इरादा है। ओहो, एमए उर्दू कह रही हूँ, इरादा एमए करने का है। हाँ, वो कर ले एमए, लेकिन शादी के बाद। समीना के साथ अम्मारा भी नासमझी से हुमैरा को देख रही थी। उनकी हैरत उनके चेहरे से भी वो पड़ रही थी। शादी तो आखिर करनी ही है, चाहे अब हो या 2 साल बाद। तो बेहतर यही है कि वक्त पर मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में हो जाए। ज़ैनब का कौन है मेरे सिवा? ना बाप, ना कोई सगा हमदर्द रिश्तेदार, और समीर बहुत छोटा है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हुमैरा के कहने पर बाहर खड़ी ज़ैनब के होंठ बड़े बेसाख्ता अंदाज में भींच गए थे। कैसी बातें कर रही हो हुमैरा? अल्लाह ताला बच्चों पे आपका साया सलामत रखे। और ना उम्मीदी तो कुफर है। आप ज़ैनब तो क्या, इंशाअल्लाह समीर की भी शादी देखेंगी। और 1-2 अच्छे रिश्ते करवाने वाली को मैं भी जानती हूँ। और अगर आपकी मर्ज़ी और खुशी ज़ैनब की शादी में है तो आप बेफिक्र रहें। मैं हादी के पापा से भी बात करती हूँ, उनके कोई जानने वालों में वो देखें। और बाकी रिश्ता करवाने वाली तो है ना। ज़ैनब ने एक नज़र ट्रॉली पे डाली और गहरा सांस लेते हुए अंदर आ गई। आज ताया जी के साथ ताई जी भी आई थी। उनको देखकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन चंद लम्हों के बाद वो खुशी परेशानी में बदल गई थी। उसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था जो उसने सुना था। वो किचन की दीवार के साथ टेक लगा के खड़ी थी, जहाँ से बाहर लाउंज में बैठे तीनों लोगों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद बाहर खामोशी छा गई थी, जिसे नजम साहब की आवाज़ ने तोड़ा था। तुम सोचना चाहो तो सोच सकती हो, हमें कोई जल्दी नहीं। बड़ी माजरत के साथ भाई साहब, सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी ज़ैनब का आपके बेटे के साथ कोई जोड़ ही नहीं। दूसरा, मैं ज़ैनब का रिश्ता तय कर चुकी हूँ। उसने अपनी माँ की बड़ी पुरसकून और मजबूत आवाज़ सुनी थी। अभी कुछ दिन पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। 2 दिनों में तुमने रिश्ता भी तय कर लिया। नजम साहब की तंजिया आवाज़ सुनाई दी थी। हुमैरा, क्यों बहस कर रही हो? घर का बच्चा है और फिर हम इतनी चाहत से ज़ैनब का हाथ मांग रहे हैं। नाज़म ने खुद ज़ैनब का नाम लिया है, वो बड़ा खुश रखेगा उसे। ताई जी की बात सुन के ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी, मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप बेटियों वाली हो के ऐसी बात कर रही हो? पहली बात तो ये कि उम्रों का बहुत फ़र्क है, और सबसे बड़ी बात, नाज़िम शादीशुदा है और उसकी बीवी भी मौजूद है। तो क्या आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता? और उसके पास तो वजह भी मौजूद है। औलाद नहीं हो सकती उसकी बीवी से, और हमारा एक ही बेटा, इतनी जायदाद का वारिस। आखिर कोई तो होना चाहिए उसका नाम चलाने वाला। इतनी बड़ी जायदाद कौन संभाल इतनी बड़ी जायदाद को संभालने वाला। ताई जी की तिलमिलाती हुई आवाज़ आई थी। आपको जो ठीक लगता है आप करें, 2 छोड़ 4 करवाएं मेरी भला से, लेकिन ज़ैनब के बारे में सोचिएगा भी मत। उसकी माँ की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि उसके आंसुओं में कमी आ गई थी। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हुमैरा, पछताओगी। नजम साहब की धमकी के जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने और फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ी थी। अपनी माँ की रोक टोक की वजह उसे अभी अभी मालूम हुई थी। ज़ैनब, हुमैरा ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने चौंक के उन्हें देखा और बेख्तियार उनके गले लग के रोने लगी। पगली, रो क्यों रही हो? वो उसकी पुश्त सहलाते हुए बोली। अम्मी, कोई इंसान इतना बुरा भी हो सकता है? उन्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? हुमैरा ने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए और गहरा सांस लेके बोली, बाज़ लोग होते हैं बेटा, बीमार जहनीत के, जो रिश्तों के तकद्दुस को ही नहीं समझते। मैं उसके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन चुकी थी, लेकिन जब पहली बार वो यहाँ आया और जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था, बुरा तो मुझे तब भी लगा था।
اس لیے تو میں تمہیں منع کیا تھا اس کے سامنے آنے سے۔ امی، آپ مجھے صاف صاف کہتی میں کبھی ان کے سامنے تو کیا تایا جی کے سامنے بھی نہ آتی۔ چلو دفع کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ کتنے دن تک اس سوچ سے پیچھا نہیں چھڑا سکی۔ لیکن اگلے آنے والے دنوں میں جب دوسری طرف خاموشی رہی تو وہ بھی مطمئن ہو کر اپنی روٹین میں مگن ہو گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 3 بج رہے تھے۔ اب تو اس کے انتظار کی حد ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں کھڑی ہوئی۔ سمیر 2 بجے تک آ جاتا تھا، اب تو 3 بج رہے تھے۔ عجیب طرح کے وہم اسے ستا رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، کتنی دیر تک گیٹ کے سامنے چکر لگاتی رہی، پھر تنگ آ کر گیٹ کھول کے باہر آ گئی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، سب لوگ آرام کر رہے تھے اور دور تک نظر آتی سڑک بالکل سنسان پڑی تھی۔ اس نے منتظر نظروں سے اس طرف دیکھا جہاں سے سمیر اور حمیرہ کو آنا تھا۔ خاموشی میں دروازہ کھلنے کی آواز بڑی واضح تھی۔ اس نے آواز کی سمت میں سر گھمایا۔ امارہ کے گھر کا گیٹ کھلا، پھر گیٹ سے گاڑی نکلی تھی جو اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے قریب آ رکی تھی، اور شیشہ نیچے کر کے جب ہادی نے منہ نکالا تو اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سوال پہ اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت وہ کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ سمیر کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ویٹ ہی کرنا ہے تو اندر جا کے کرو۔ آنٹی کہاں ہیں؟ وہ بازار گئی ہیں۔ وہ ابھی بھی دروازے میں جمی تھی اور وہ بھی نہیں جا رہا تھا۔ زینب نے پھر گردن گھما کے سڑک کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ سمیر کتنے بجے آتا ہے؟ پھر ایک سوال آیا تھا، 2 بجے۔ اس نے بھی جیسے ہر سوال کا جواب دینے کی قسم کھا لی تھی۔ اس کے کہنے پر ہادی نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی جہاں 3:30 ہو رہے تھے۔ تم اندر چلو، میں اس کے اسکول جاتا ہوں۔ زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہادی کو گئے 15 منٹ ہوئے تھے جب اس نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور سمیر پہ نظر پڑتے ہی اس نے گہرا سانس لیا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ سمیر کے اندر داخل ہوتے ہی ہادی کی گاڑی بھی چلی گئی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے سمیر کے پیچھے آئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سمیر کی پھٹی ہوئی شرٹ، مٹی میں لتھڑی ہوئی پینٹ اور چہرے پر زخم کے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ نہیں۔ وہ بیگ صوفے پر رکھ کر شرٹ اتار رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اب کہ وہ غصے سے بولی تو سمیر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسکول میں کچھ لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے سمیر کو دیکھا، کیونکہ وہ تو لڑائی سے کوسوں دور بھاگنے والا بچہ تھا۔ تم لڑے تھے؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ میں نہیں، وہ کلاس میں کچھ لڑکے ہیں جو ہر ایک کو تنگ کرتے ہیں۔ کافی عرصے سے وہ مجھے بھی تنگ کر رہے تھے۔ میں اگنور کر دیتا تھا، لیکن آج ایک تو انہوں نے میری فیس چھین لی، دوسرا مجھے گالی بھی دی۔ بتاتے ہوئے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم نے پرنسپل سے شکایت کی تھی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ میرے سے پہلے میرے کلاس فیلو فیصل کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا۔ اس کے ابو نے آ کے سب کے سامنے ان کی بے عزتی کی۔ تب سے وہ اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ میرے نہ تو ابو ہیں اور نہ بھائی، میں کسے لے کے جاؤں؟ اس کے سوال پر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی تو وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سوال جو اس کے اندر بیدار ہو کر اسے بے چین کرتا تھا، آج وہ اس کے بھائی کی زبان پہ آیا تھا۔ وہ احساس سے محرومی ایک بار پھر اس میں بیدار ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے سمیر کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سے بات کرے، جبکہ اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ سمیر؟ جی؟ وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگا۔ تم امی کو ساتھ لے جاؤ، وہ پرنسپل سے بات کریں گی۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دوسرا، میں آج ہادی بھائی کو لے کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ زینب کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا وہ میرے اسکول آئیں گے۔ زینب نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی ہادی نہیں آئے گا۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائے۔ ہارن کی آواز پر سمیر تیزی سے کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی اسے ہادی کا چہرہ نظر آیا اور وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ سمیر نے اللہ حافظ کہہ کے گیٹ بند کر دیا۔ وہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی گیٹ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ وہیں موجود ہو۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب اس نے سمیر کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی سمیر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آج بہت مزہ آیا۔ اس کے پوچھنے پر سمیر چٹکھارا لے کے بولا، صبح جب میں ہادی بھائی کے ساتھ گیا، پہلے ہم پرنسپل کے آفس گئے۔ ایک تو ہادی بھائی کی پرسنالٹی اتنی شاندار ہے، اور پھر ان کا مشہور زمانہ غصہ۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پرنسپل کی تو بولتی بند ہو گئی۔ پھر سر نے ان گنڈوں کے گینگ کو بلایا
جوش سے بتاتے ہوئے سمیر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور پھر ہادی بھائی نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ ان کے منہ دیکھنے والے تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا ہادی بھائی کو گلے لگا لوں۔ جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے بھی ہادی بھائی اچھے لگتے تھے، لیکن آج میری نظروں میں ان کی عزت اور دل میں ان کی محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جوش میں بولتے بولتے اس نے زینب کا چہرہ دیکھا جو بالکل خاموش تھی۔ میں جانتا ہوں ہادی بھائی کے لیے میری تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا، وہ بہترین انسان ہے۔ سمیر کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا تھا جبکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ ہاں؟ زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو پھر چپ چپ کیوں ہو؟ امارہ کی نظریں اس کے چہرے پہ ٹکی تھی۔ تمہارا وہم ہے۔ کیا بات ہے، آج کلاس نہیں لینی؟ اسے بڑے مطمئن انداز میں کوک پیتے دیکھ کر امارہ نے پوچھا۔ نہیں یار، آج کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ زینب کے انداز کے ساتھ باتوں سے بھی بیزاری جھلک رہی تھی۔ آج گھر کیسے جانا ہے؟ وہ وین والا تو نہیں آئے گا؟ میں بھائی سے کہہ کے آئی تھی چھٹی میں ہمیں پک کر لیں۔ اگر لنچ ٹائم میں وہ فری ہوئے تو لینے آ جائیں گے، اگر نہ آئے تو ٹیکسی اور رکشے تو ہیں نا۔ امارہ نے چٹکی بجا کے مسئلہ حل کر دیا تو اس نے سر ہلا کر اسٹرا دوبارہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اچھا، ایک اہم بات تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ امارہ کی پرجوش آواز پر اس نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس دن جو تصویر ہم نے پسند کی تھی وہ باقی سب کو بھی پسند آ گئی ہے۔ اگلے ہفتے امی اور پاپا ان کے گھر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسے انگوٹھی بھی پہنا آئیں۔ زینب کو بڑے زور کا اچھو لگا تھا۔ امارہ گھبرا کے بے ساختہ اٹھی اور اس کی پشت سہلانے لگی۔ ارد گرد بیٹھی لڑکیوں نے بھی مڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کھانسی رکتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی جبکہ امارہ اب بھی متفکر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ سانس بحال ہونے پر وہ بڑی دقت سے بولی تھی۔ امارہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کھوجتی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ کھانسی تو رک گئی تھی لیکن آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود پر امارہ کی کھوجتی نظریں محسوس کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ اسے کوئی وضاحت دے سکے۔ اس نے بڑی سختی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا۔ چلو، وہ کہہ کر اٹھ گئی تو مجبوراً امارہ کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ خاموشی سے زینب کے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ہے، ورنہ زینب اور خاموشی دو متضاد چیزیں ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھی زینب اس سے کچھ چھپاتی نہیں، ابھی نہ صحیح پھر صحیح، لیکن وہ بتائے گی ضرور۔ پاس سے گزرتی ہوئی لڑکی کا کندھا اس سے ٹکرایا تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ کالج آف ہو چکا تھا اور گیٹ پر لڑکوں کا ہجوم تھا۔ اس نے گردن گھما کر اپنے دائیں طرف کھڑی زینب کو دیکھا جو غائب دماغی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ امارہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اسے گیٹ کے باہر لے آئی۔ وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، پھر مایوس ہو کر زینب کی طرف مڑی۔ ادھر تو بھائی کی گاڑی نظر نہیں آ رہی، دوسرا گیٹ کی طرف دیکھ کے آتی ہوں، تم یہیں میرا ویٹ کرو۔ زینب کے سر ہلانے پہ وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ وہ گیٹ سے کچھ ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے ہادی کو جانتی تھی۔ جب وہ لوگ ان کے پڑوس شفٹ ہوئے تو وہ 5 سال کی تھی اور ہادی 11 سال کا تھا۔ وہ جتنی شرارتی تھی ہادی اتنا سنجیدہ۔ اسے شروع سے ہی ہادی پسند نہیں تھا، اور اس ناپسندیدگی میں اضافہ تب ہوا جب ایک دن معمولی سی شرارت پہ اس نے اسے تھپڑ دے مارا۔ اس کے بعد جہاں ہادی کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ ہوا، بلکہ وہ اس کے سائے سے بھی بھاگنے لگی۔ اس نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اور اگر کبھی شادی کے لیے کسی شخص کا خاکہ ذہن میں تراشا بھی تو وہ کم از کم ہادی تو نہیں تھا۔ پھر اچانک یہ کیا ہوا؟ کچھ دنوں سے وہ جو ہادی کے لیے محسوس کر رہی تھی اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، لیکن آج جب امارہ نے اس کی شادی کی بات کی تو پہلا خیال جو اسے آیا وہ اسے کھونے کا تھا، اور یہ خیال اتنا زور آور تھا کہ اسے رلا گیا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اس کا نہیں تھا، وہ جانتی تھی وہ اسے پسند نہیں کرتا، پسند تو وہ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہ اچانک اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں ایک بار پھر جھلملا اٹھی۔ اس نے آنکھیں جھپک کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی۔ منظر صاف ہوتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا، اسے دیکھتے ہی پہلے حیرت اور پھر خوف اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ زینب نے درزیدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب اپنے اپنے دھیان میں تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیسی ہو زینب؟ اس کے پوچھنے پر زینب کو مجبوراً اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں۔ یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں یہاں کھڑے دیکھا تو خود کو روک نہیں سکا۔
یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میری بہن نہیں آئی۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زینب نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ نہیں، میری فرینڈ میرے ساتھ ہے، وہ اندر گئی ہے۔ زینب دل میں عمارہ کے جلدی آنے کی دعا کرنے لگی۔ چلو اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ کسی طور بھی ٹلنے کو تیار نہیں تھا۔ ناظم بھائی آپ جائیں، ہم چلے جائیں گے۔ اب کہ وہ جی کڑا کر کے کچھ سختی سے بولی اور رخ موڑ لیا، لیکن اگلا لمحہ اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ ناظم اس کے راستے میں پھیل کے کھڑا ہو گیا اور دیوار پہ ہاتھ ٹکا کے اس کا راستہ روک دیا۔ زینب کا سانس سینے میں اٹک کے رہ گیا۔ میں تم سے اب سیدھی بات کرتا ہوں، میں خاص طور پہ تم سے ملنے آیا ہوں۔ گھر آتا تو چچی تم سے ملنے نہ دیتی۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا لیکن چچی نے انکار کر دیا۔ تم نہیں جانتی مجھے کتنا غصہ آیا تھا۔ میرا ایک اصول ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لو۔ چچی کے اس نہ کا جواب میں بڑی اچھی طرح دے سکتا تھا۔ تمہیں اغوا کرنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ ابھی بھی تمہیں یہاں سے لے جاؤں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زینب کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ لیکن ایک تو تم میرے چچا کی بیٹی ہو اور سب سے بڑی بات میری پسند ہو۔ میں عزت کے ساتھ تمہیں اپنی بیوی بنا کے لے جانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر فرزانہ کی فکر ہے تو بھول جاؤ، اس کی حیثیت میرے لیے کسی فرنیچر سے زیادہ نہیں۔ بیوی تو تم میری کہلاؤ گی، رانی بنا کے رکھوں گا تمہیں۔ اپنی ماں کو سمجھاؤ اب ہم آئیں تو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس دوران وہ زمین پر نظریں گاڑے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ زینب، عمارہ کی آواز پہ اسے لگا جیسے اس کے بے جان وجود میں جان پڑ گئی ہو۔ ناظم نے بھی مڑ کر اسے دیکھا، جبکہ عمارہ حیران نظروں سے ناظم کو دیکھتی ہوئی زینب کے قریب گئی تھی۔ تو آپ ہیں زینب کی دوست؟ عمارہ نے سر اسبات میں ہلا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں زینب کا کزن ہوں۔ عمارہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور زینب کی طرف دیکھا اور ٹھٹک کے رہ گئی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ چلو زینب، بھائی آگے ہیں، عمارہ نے کہہ کر اس کا بازو بھی تھام لیا، جو بے حد سرد تھا۔ عمارہ نے ایک بار پھر زینب کو دیکھا اور پھر ناظم کو، جو فٹ پاتھ کے کنارے پہ کھڑی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہادی بیٹھا تھا۔ ناظم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ عمارہ مزید کوئی بات کیے بنا اسے کھینچتی ہوئی گاڑی تک لے آئی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی تھی، اور یہ کون سا کزن ہے تمہارا؟ عمارہ کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عمارہ نے کچھ کہنے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اسے روتا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ زینب، تم رو رہی ہو؟ زینب نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبا کے اسے بولنے سے روکا۔ ہادی کی نظریں بے ساختہ بیک ویو مرر کی طرف اٹھی تھیں، جہاں سے وہ زینب کو دیکھ سکتا تھا، جس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر عمارہ کو مزید کوئی سوال کرنے سے روکا تھا۔ ہادی نے نظریں ایک بار پھر سامنے سڑک پہ ٹکا دی۔ گاڑی میں محسوس کی جانے والی خاموشی چھا گئی تھی۔ عمارہ نے زینب کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گاڑی گیٹ کے آگے رکتے ہی وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے اتری تھی۔ یونیفارم بدل کر بمشکل 4 لقمے اس نے کھائے اور زینب کی طرف آ گئی۔ گیٹ سمیر نے کھولا تھا۔ لاؤنج میں اسے حمیرہ تسبیح پڑھتی نظر آئیں۔ آنٹی زینب، وہ تو سو رہی ہے بیٹا۔ اچھا، وہ کچھ مایوسی سے بولی۔ تم چلی جاؤ بیٹا، اور اسے جگا بھی دو، کھانا کھائے بغیر سو گئی ہے۔ وہ سر ہلا کر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اوندھے منہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کے قریب جا کے بیٹھ گئی۔ اس نے آواز دینے کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ عمارہ گہرا سانس لے کے اسے دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتی، میرا وہم ہے، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی یوں روتے نہیں دیکھا۔ کوئی بہت بڑی بات ہے جو تم یوں رو رہی ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عمارہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، اور وہ جو بمشکل چپ ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ آج تم کالج کے باہر میرے کزن سے ملی تھی نا؟ انہوں نے میرے لیے پرپوزل بھیجا ہے۔ کیا؟ عمارہ چیخی تھی۔ اس مچھڑ سنگھ نے؟ اسے شرم نہیں آئی؟ تم اس کے ساتھ کھڑی اس کی بیٹی لگتی ہو۔ وہ نہ صرف عمر میں مجھ سے بڑے ہیں بلکہ شادی شدہ بھی ہیں۔ عمارہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ تو کون سا کیڑا کاٹا ہے اسے؟ تایا جی اور تائی جی آئے تھے، امی نے انکار کر دیا۔ تایا جی ہمیں دھمکی دے کے گئے، اس کے بعد بھی فون آتے رہے، ہم نے کبھی سیریس نہیں لیا، لیکن آج وہ ناظم بھائی کالج آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے ہاں نہ کی تو وہ مجھے اغوا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ عمارہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن بات واقعی پریشان کن تھی۔ عمارہ نے غور سے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور بے ساختہ اس کا چہرہ تھاما۔ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو زینب، یوں زبردستی کسی سے شادی کرنا، اغوا کرنا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عمارہ، ایسے لگتا ہے تپتی دھوپ میں سلگتی ریت پہ ننگے پاؤں کھڑی ہوں۔
सहारे के लिए किसी का हाथ थामना चाहूँ तो कोई सहारा नज़र नहीं आता। अम्मारा ने ज़ैनब को गले लगा लिया था। ज़ैनब, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, आंटी हैं, समीर है, मेरे पापा, तुम्हारे भी पापा हैं, मामा हैं, हादी भाई हैं। अम्मारा उसकी पुश सहलाते हुए खुद भी रो रही थी। अम्मारा, क्या मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती? क्यों नहीं, वो भी तुम्हारा ही घर है। नहीं, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है हादी भाई अगर मुझसे शादी कर लें। उसने बमुश्किल बात मुकम्मल की। अम्मारा हैरानी से उसे देखने लगी। जितना वो हादी को नापसंद करती थी और जितनी हादी को उससे चिढ़ थी, ऐसे में ऐसी बात सोचना भी हमाकत थी। अम्मारा यकजुक उसे देखे जा रही थी, जो शिद्दत से रोती हुई वाकई हवासों में नहीं लग रही थी। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसीलिए इस तरह ऑल फॉल बक रही हो। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा तब मुझसे बात कर लेना। अम्मारा झटके से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। निकलने से पहले उसने मुड़कर दोबारा उसे देखा। उसका ख्याल था अभी वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे आएगी और कहेगी, मैंने तो मजाक किया था, वरना मैं और तुम्हारे उस सड़ियल भाई से शादी करूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अभी भी सर झुकाए रो रही थी। अम्मारा तेजी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए बाहर निकली। आहट पर उसने आंखें खोल कर देखा, दरवाजे में समीना खड़ी थी। वो उठ के बैठ गई। क्या बात है अम्मारा, इस तरह क्यों लेटी हो? उन्होंने उसके सुते हुए चेहरे को कदरे तशवीश से देखा। अब उठो, तुम्हारे पापा और भाई बार बार तुम्हें ही पूछ रहे हैं। अम्मी प्लीज़, आप पापा से कह दे मैं सो गई हूँ। उसके बेजार अंदाज को समीना ने गौर से देखा था। अम्मारा, क्या बात है, खैरियत तो है ना? और अम्मारा ने जो आज देखा और जो ज़ैनब ने उसे बताया, वो सब उसने समीना को बता दिया, माँ सिवाय उस जुमले के जिसने उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। सारी बात सुनकर समीना भी परेशान हो गई थी। इसीलिए हुमैरा ज़ैनब की जल्दी शादी करना चाहती थी। वो पुरसोच अंदाज में बोली, अम्मी, ज़ैनब बहुत परेशान है। मैंने उसे कभी इस तरह रोते नहीं देखा। उसे इस तरह मजबूर और बेबस देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहने के साथ वो दोनों हाथों में मुंह छुपा के रोने लगी। समीना ने बेख्तियार उसे साथ लगाया था। अम्मारा, यूं रोने से मसले हल नहीं होते। अम्मी, तो आप कुछ करें ना। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? वो उसका सर थपथपाते हुए बेचारगी से बोली। अम्मारा को एक पल लगा था वो बात कहने में जिसे वो पिछले 5 घंटों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। उसने समीना के सीने से सर उठा के उनका चेहरा देखा। अम्मी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हादी भाई की शादी ज़ैनब से करवा दें? समीना ने उसे ऐसे देखा जैसे उन्हें सुनने में गलती हुई हो। क्या कहा तुमने? उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्या हादी भाई की शादी ज़ैनब से हो सकती है? नहीं। उसके सवाल का बड़ा वाजिया और दो टोक जवाब आया था। उसे मालूम था उसे यही जवाब मिलेगा, लेकिन फिर भी ना सुन के उसे बुरा लगा था। लेकिन क्यों? ये भी मुझे बताना होगा। तुम जानती हो हादी ज़ैनब से कितना चिढ़ता है। ज़ैनब की मदद करने के और भी बहुत से तरीके हैं। ये क्या बात हुई, उसकी मदद के लिए मैं अपने बेटे को कुर्बानी का बकरा बना दूँ? उनका नागवार लहजा अम्मारा को अच्छा खासा बुरा लगा था। ज़ैनब क्या बदसूरत है, बदतमीज़ है, कैरेक्टरलेस है? बस, समीना ने हाथ उठा के उसे रोक दिया। वो तुम्हारी दोस्त है बस, और कोई रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं कल रिश्ते वाली से बात करके ज़ैनब का बंदोबस्त करवाती हूँ। बात ख़त्म करके वो खड़ी हो गई थी। लेकिन अम्मी, ज़ैनब में क्या खराबी है? समीना ने बेख्तियार अपना माथा पीटा था। बात ज़ैनब में ख़राबी की नहीं, बात हादी की खुशी की है। फ़र्ज़ करो मैं मान भी जानती हूँ तो क्या हादी मान जाएगा? ये किसी ट्रिप या फंक्शन पे जाने की बात नहीं हो रही कि चंद घंटों का साथ है जो हादी उसे बर्दाश्त कर लेगा। सारी ज़िंदगी का साथ है, हादी कभी नहीं मानेगा। हमारा उनकी बात से मुत्तफिक तो थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश भी तो करनी थी। मैं हादी भाई से पूछ लेती हूँ, कहने के साथ वो खड़ी भी हो गई। खबरदार जो तुमने हादी से ऐसी बात की। हादी के लिए मैं लड़की पसंद कर चुकी हूँ, वो भी हाँ कह चुका है। 2-3 दिन तक मैं तुम्हारे पापा और आलिया उनके घर जा रहे हैं और इरम को अंगूठी भी पहना आएंगे। और ज़ैनब तुम्हारी दोस्त होने के नाते मुझे भी अजीज़ है, मुझे भी उसकी फ़िक्र है, मैं कुछ करती हूँ उसके लिए। तब तक तुम अपनी चोंच बंद रखो। बाहर निकलते हुए उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था। उसने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा। वो जानती थी हादी ज़ैनब से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसका ख्याल था माँ बाप में से अगर किसी का वोट मिल जाता तो शायद वो हादी को मना लेती, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। अंदर दाखिल होकर पहले उन्होंने अपना हैंड बैग टेबल पर रखा और ख़ुद गिरने वाले अंदाज में सोफ़े पे बैठ गईं। क्या बात है बेगम, आप क्या ओलंपिक्स की
دوڑ میں حصہ لے کے آ رہی ہیں؟ حشمت صاحب کے کہنے پر ہادی اور عالیہ ہنس پڑے تھے، جبکہ سمینہ نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو تو ہر وقت مذاق ہی سوچتا ہے۔ امارہ، ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ گئی کہاں تھی؟ عالیہ نے پوچھا تھا۔ میں حمیرہ کی طرف گئی تھی، اس نے زینب کے رشتے کے لیے کہا تھا۔ اتنی اچانک؟ حشمت صاحب حیران ہوئے۔ بس قسمت خراب، جیٹھ نے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا، حمیرہ نے انکار کر دیا۔ بجائے کہ وہ لوگ خاموش ہو جاتے، دھمکیاں دینے لگے۔ بیچاری حمیرہ بہت پریشان تھی۔ حمیرہ بھابی نے انکار کیوں کیا؟ حشمت صاحب کے استفسار پر امارہ ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، ایک تو عمر زیادہ، دوسرا وہ شادی شدہ ہے۔ اب کی بار لاپرواہی کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے ہادی نے بھی چونک کے انہیں دیکھا تھا۔ میں نے رشتے والی سے بات کی تھی، وہی آج رشتہ لے کے آئی تھی۔ زینب کو وہ لوگ پسند کر گئے ہیں، اب 2-3 دن تک میں حمیرہ کے ساتھ جاؤں گی۔ اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے، حشمت صاحب نے کہہ کے بات ختم کر دی۔ بچے کہاں ہیں؟ خاموشی محسوس کر کے سمینہ نے عالیہ سے پوچھا تھا۔ دونوں کھیل کے تھک گئے تھے، سو رہے ہیں۔ تم تیار رہنا، ارم کی طرف چلنا ہے۔ اب تم آئی ہو تو یہ کام بھی نپٹا لیں۔ سمینہ کے کہنے پر عالیہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا، جو عالیہ کی نظریں خود پہ محسوس کر کے اور انہماک سے ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ امارہ نہیں جا رہی؟ حشمت صاحب کے پوچھنے پہ ہادی بھی اسے دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا کے بولی، میں پھر چلی جاؤں گی، کہہ کر اس نے نظریں دوبارہ ٹی وی پہ جما دیں۔ سب چلے گئے تھے، صرف ہادی اور امارہ وہاں بیٹھے تھے۔ امارہ، کوئی پریشانی ہے؟ امارہ نے اس کی طرف دیکھا، جس کی کھوجتی نظریں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا اسے سب بتا دے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے چہرے پر ارم کے نام کی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور مزید سوالوں سے بچنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ امارہ باجی آئی ہیں۔ سمیر کی آواز پہ کپڑے طے کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے تھے۔ وہ کپڑے رکھ کے باہر نکل آئی۔ امارہ اسی طرف آ رہی تھی، اسے دیکھ کے مسکرا دی، جبکہ زینب کی نظریں جھک گئی تھیں۔ اس دن اس نے بے اختیاری میں جو امارہ سے کہہ دیا تھا، اس کے بعد وہ خود میں حوصلہ نہیں پا رہی تھی کہ امارہ کا سامنا کر سکے۔ 2 دن سے کالج کیوں نہیں آ رہی اور میرے فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہی؟ زینب نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں زینب۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کے امارہ زور سے بولی، ایم سوری، اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ زینب کی جھکی نظریں دیکھ کے امارہ نے لمبا سانس لیا۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی ایسی ہے کہ اس میں کسی ایکسکیوز کی گنجائش نہیں۔ اس وقت تم پریشان تھیں، اور اگر پریشانی میں تم نے مجھے اپنا سمجھ کے کچھ کہہ بھی دیا تو اس میں سوری کرنے والی کیا بات ہے؟ تم ناراض تو نہیں؟ زینب کے پوچھنے پہ وہ ہنس پڑی۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ سچ نہیں تھا۔ زینب نے غور سے اسے دیکھا۔ اور اگر اس دن جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہوتا تو؟ امارہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی۔ تو کیا تم ہادی بھائی سے میری شادی کروا دیتی؟ امارہ بالکل خاموش تھی۔ کیا تمہیں میں ہادی بھائی کے قابل نہیں لگتی؟ امارہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی پچھلی بات نہیں بھولی تھی۔ زینب نے اسے ایک بار پھر الجھا دیا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر زینب ہنس پڑی تھی، مذاق کر رہی تھی یار۔ اس کے کندھے پر چپت لگا کے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ امارہ نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور اس کے پیچھے آ گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے جو یوں الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو؟ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا دفع کرو سب، یہ بتاؤ اپنے ہونے والے منگیتر کی تصویر دیکھی، کیسا لگا؟ امارہ اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زینب نے پل کی پل نظر اس پہ ڈالی اور دوبارہ برتنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی نے دیکھ لیا ہے، کافی ہے، اور پھر میرے پسند کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں عجیب سی مایوسی تھی۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اگر تمہیں پسند نہیں تو نہ کر دو، پھر کیا ہوگا؟ زینب نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پھر بھی میری شادی اس سے تو نہیں ہو سکتی جسے میں پسند کرتی ہوں۔ زینب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بچپن سے تمہیں جانتی ہوں، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا۔ زینب نے سب برتن ریک میں رکھے اور امارہ کی طرف مڑی۔ دیکھو، جس شخص سے بھی میری شادی ہو رہی ہے وہ مجھے پسند ہے یا نہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جو بھی ہوگا ناظم بھائی سے بہتر ہوگا۔ وہ کہہ کے خاموش ہو گئی، پھر سر جھٹک کے امارہ کو دیکھا۔ میری چھوڑو، تم سناؤ۔ کچھ خاص نہیں، آج کل عالیہ آپی آئی ہوئی ہیں، شاید 1-2 دن تک ہادی بھائی کی منگنی ہو جائے۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ امارہ کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن جب اس کے چہرے سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی تو نظریں گھما لیں۔ زینب، فریج میں چکن رکھا ہے، وہ پکا لینا۔ آپ کتنی دیر تک آئیں گی؟ ان کا گھر کافی دور ہے، آنے جانے میں 2 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔
چادر اوڑھ کے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم ایسا کرو، امارہ کو بلا لو۔ میں نے فون کیا تھا، وہ عالیہ آپی کے ساتھ بازار گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، سمیر گھر پہ ہے، تم دروازہ بند کر لو۔ دروازہ بند کر کے جب وہ اندر آئی، سمیر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو سمیر کے ساتھ ٹی وی دیکھتی رہی، پھر کچن میں آ گئی۔ ہنڈیا رکھنے کے بعد اس نے آٹا گوندا۔ وہ سلاد بنا رہی تھی جب سمیر اندر آیا۔ باجی، میں ذرا گراؤنڈ تک جا رہا ہوں۔ زینب نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ باجی بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ وہ بیٹ لے کے باہر کی طرف بھاگا۔ سمیر کے جانے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ چینل سرچنگ میں مصروف تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بیزاری سے فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کے فون اٹھا لیا۔ اس کے 2-3 بار ہیلو کہنے پر بھی دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو اس نے اکتا کر فون بند کر دیا۔ فون رکھ کر وہ ابھی پلٹی تھی کہ فون دوبارہ بج اٹھا۔ اس نے اب کی بار غصے سے ریسیور اٹھایا تھا۔ اگر منہ میں زبان نہیں تو فون کیوں کیا، کہہ کے وہ فون بند کرنے لگی۔ جب اسے اپنا نام سنائی دیا تھا اس نے کچھ حیرت سے ریسیور کان سے لگایا۔ میں جانتا ہوں تم سن رہی ہو۔ زینب نے آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ کون؟ تمہارا ناظم، دوسری طرف سے بڑے پیار سے کہا گیا تھا۔ یکدم ریسیور پر زینب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا جواب مجھے ہاں میں چاہیے، لیکن پھر بھی دوسری دفعہ چچی نے نہ کی ہے۔ اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھ سے بچنے کے لیے چچی تمہاری شادی کرانے کے چکر میں ہے۔ تم لوگوں کی ایک ایک حرکت پہ میری نظر ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں تم اس وقت گھر میں اکیلی ہو۔ چچی ان لوگوں کے گھر گئی ہیں جن سے تمہارا رشتہ جوڑنے کے خواب دیکھ رہی ہیں، اور وہ خواب ہی رہے گا۔ میں اسے حقیقت کا روپ دھارنے نہیں دوں گا۔ سمیر بھی یہاں کھیل رہا ہے، اب رہی تم۔ کب سے تمہیں حاصل کرنے کی حسرت دل میں دبائے پھر رہا ہوں۔ آج موقع مل رہا ہے، تمہاری گلی بھی سنسان پڑی ہے۔ زینب نے سرد سے ریسیور کرڈل پہ رکھا اور لاؤنج کا دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کچھ دیر وہ ساکت نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، تب ہی اچانک ہونے والی ڈور بیل پر اس کا پورا وجود ہل گیا تھا۔ ڈور بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ایک پل کا وقفہ آیا تھا اور ساتھ ہی فون کی بیل بج اٹھی۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے کبھی فون کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کی طرف۔ باہر کے دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑکی کی طرف آ گئی جہاں سے صحن کا منظر واضح تھا۔ اس نے باہر کی لائٹ بھی نہیں جلائی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی منظر کو تھوڑا بہت واضح کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو بے اختیار تھے۔ اس نے کھڑکی کی گرل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آہٹ پر اس نے پھر صحن کی طرف نظر دوڑائی۔ سامنے کیاریوں کے ساتھ والی دیوار چھوٹی تھی، وہاں پر 2-3 سائے نظر آ رہے تھے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سائے صحن میں کود گئے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ چیختے ہوئے الٹے قدم پیچھے ہٹی اور ٹیبل سے ٹکراتے ہی وہ پشت کے بل گری تھی۔ درد کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ لاؤنج کے دروازے کو زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ وہ بڑی ہمت کر کے اٹھی۔ اس نے متحوش نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ جس زور سے بجایا جا رہا تھا اسے لگ رہا تھا کسی پل بھی دروازہ دہلیز سے الگ ہو جائے گا۔ وہ اپنا پورا زور لگا کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اسے اپنی عزت کے ساتھ جان بھی بچانی تھی۔ اور پھر چھت پہ پہنچ کر اس نے 7 والوں کی چھت پہ چھلانگ لگائی، اور اس کے بعد اگلی چھت پر۔ اس کی یہ حرکت بالکل بے اختیاری تھی۔ چھت کی دیواریں پھلانگنے پر اسے کافی چوٹیں لگی تھیں۔ دوپٹہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے چھت کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے گردن گھما کے پیچھے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ یوں کھڑا ہوا جیسے صوفے میں اسپرنگ لگے ہوں۔ وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ تم؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ نہ صرف باہر کا گیٹ بند تھا بلکہ لاؤنج کا دروازہ بھی بند تھا۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ حسب عادت اسے دیکھ کر ہادی کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ اس کے پوچھنے پر وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی تھی۔ اب کہ ہادی نے چونکنے کے بعد غور سے اسے دیکھا۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ پاؤں سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس کے چہرے تک آئی تھیں۔ اس کا دوپٹہ بھی غائب تھا۔ اس پر اس کا یوں تڑپ تڑپ کے رونا۔ وہ بے ساختہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہادی کے پوچھنے پر اس کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ہادی کو اب تشویش ہونے لگی تھی۔ زینب؟ ہادی نے زبردستی اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تھے۔ زینب نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور کچھ پل کے لیے نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ ان نظروں کی تڑپ شاید ہادی نے بھی محسوس کر لی تھی، اسی لیے کچھ الجھ کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا اولیا بنایا ہوا ہے اور آئی کیسے ہو؟
اس سے اس وقت بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ واٹ؟ وہ چیخ پڑا، چھت سے؟ تم میں لڑکیوں والی کوئی بات ہے یا نہیں؟ ہادی کو ایک بار پھر غصہ آ گیا تھا۔ ہمارا گھر پہ نہیں ہے۔ اس کے بتانے پر بھی وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی رہی تو ہادی کے ہونٹ بھنچ گئے۔ جو انسانوں والے کام ہیں وہ کیا کرو، کسی کے گھر جانے کے لیے دروازے استعمال ہوتے ہیں، چھت نہیں۔ آئندہ دھیان رکھنا۔ جاؤ گھر جاؤ اور حلیہ ٹھیک کرو اپنا۔ ہادی نے اس پہ نظر ڈالنے سے گریز کیا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر وہ زور سے بولا۔ زینب سہم کے رہ گئی۔ امی گھر پہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سر جھکائے ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ ہادی کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس کی حالت اتنی قابل رحم ہو رہی تھی کہ وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ اس وقت گھر میں کوئی نہیں اور میرے دوست بھی آنے والے ہیں۔ ہادی نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہمارے گھر کوئی آ گیا ہے، آخر کار اس نے روتے ہوئے کہہ ہی دیا۔ ہادی نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ کون آ گیا؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی تو وہ خود ہی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرتا ہوا اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوپٹہ تھا جو یقیناً امارہ کا تھا۔ اس نے دوپٹہ اس کے کندھے پر رکھا اور اسے ساتھ چلنے کا کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زینب نے بے چارگی سے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے پاس اب جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی اب اگر اس نے مزید کوئی بات کی تو وہ تھپڑ لگا دے گا۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے پہ ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ ہادی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ حیرت کے مارے گنگ رہ گئی کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا دروازہ بند تھا۔ ہادی اندر چلا گیا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی، البتہ لاؤنج کا دروازہ بند تھا۔ ہادی اس کی طرف مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دروازے پر دھماکہ سا ہوا تھا اور ناظم کے ساتھ 3 آدمی اور اندر داخل ہوئے تھے جو اپنی وضع و قطع سے گنڈے ہی لگ رہے تھے۔ زینب بھاگنے کے سے انداز میں ہادی کی طرف بڑھی تھی۔ اچھا تو یہ رنگرلیاں منائی جا رہی ہیں۔ ناظم کا انداز اتنا بیہودہ تھا کہ ہادی کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ماں بھائی کو گھر سے بیچ کر پیچھے اپنے عاشق کو بلا لیا ہے۔ اس الزام پہ وہ دونوں تڑپ اٹھے تھے۔ زینب تو رو پڑی تھی جبکہ ہادی بول اٹھا تھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ شکر کرو ابھی بکواس کر رہا ہوں، ورنہ ہاتھوں کی زبان استعمال کی تو یہاں تمہاری لاش ہی نظر آئے گی۔ ہادی تیش کے عالم میں آگے بڑھا تھا لیکن زینب نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے روکا تھا۔ ہادی نے انہی تیش پری نظروں سے اسے دیکھا تھا جو روتے ہوئے اسے منع کر رہی تھی۔ ہادی نے دوبارہ ان چاروں کی طرف دیکھا اور تبھی اس کی نظریں کھلے گیٹ سے نظر آتے چہروں پہ پڑیں۔ آواز سن کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ بالکل اچانک اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں تو میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، جب بھی زینب سے ملو تم اس کے آس پاس پائے جاتے ہو۔ چکر تو اب سمجھ میں آیا ہے۔ وہ مکروہ انداز میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں تو جیسے اپنی اپنی جگہ پہ بالکل منجمد ہو کے رہ گئے تھے۔ تبھی ہجوم میں ہلچل ہوئی اور پھر جو چہرے نظر آئے انہوں نے ان دونوں کے ساکت وجود میں جان ڈال دی تھی۔ سمینہ، حمیرہ اور سمیر ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان تینوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آئیے چچی جان، آپ کا ہی انتظار تھا۔ آپ جو ہر وقت عزت کی دہائی دیتی ہیں، یہ دیکھیں اپنی بیٹی کو، آپ کے پیچھے آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ اتنا بڑا بہتان! زینب منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ناظم کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔ اگلے پل وہ بے دم ہو کر زمین پہ بیٹھتی چلی گئی جبکہ ہادی چیل کی طرح اس پہ جھپٹا تھا۔ ناظم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہادی کے مکے پر وہ منہ تھام کر زمین پہ بیٹھ گیا جبکہ اس کے تینوں ساتھیوں نے آگے بڑھ کر ہادی کو دبوچ لیا تھا۔ حمیرہ اور سمینہ کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور وہ دونوں ہادی کی طرف بڑھی تھیں۔ محلے کے لوگ جو باہر لطف اندوز ہو رہے تھے وہ بھی اندر آ گئے۔ محلے کے لوگوں نے ان تینوں کو قابو پا لیا۔ حمیرہ اور سمینہ نے بھی ہادی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سمیر جو پریشانی سے سب دیکھ رہا تھا اس نے زینب کی طرف دیکھا جو زمین پر سکڑی سمٹی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا اور اسے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ تم نکل جاؤ میرے گھر سے اسی وقت، شرم آنی چاہیے تمہیں میری بیٹی پہ ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ حمیرہ نے غصے سے ناظم کو دیکھا جو ہونٹوں سے نکلنے والے خون کو صاف کر رہا تھا۔ شرم بھی مجھے آنی چاہیے، پوچھو اپنی بیٹی سے یہ یہاں کیا کر رہا تھا، وہ بھی بند دروازے کے پیچھے اکیلے گھر میں۔ زینب نے زور سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس وقت شدت سے ایک خواہش نے دل میں جنم لیا تھا کہ بس اسی لمحے اس کی آنکھیں، کان، دل سب کام کرنا بند کر دیں، لیکن وہ زندہ تھی، سب دیکھ اور سن رہی تھی۔
اسی لیے چچی تم زینب کی شادی مجھ سے نہیں کر رہی تھی؟ تم نکل جاؤ میرے گھر سے، حمیرہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ زور سے بولا اور حمیرہ نے آگے بڑھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ یہ ہے میرا جواب۔ میری بیٹی کیا ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور یہ کیا ہے وہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے ہادی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے تھپڑ مار کے تم نے اچھا نہیں کیا، وہ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ تمہاری بیٹی کو اتنا بدنام کروں گا کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوگا، اور تم خود ناک رگڑتی ہمارے در پہ آؤ گی۔ تم جاتے ہو کہ بلاؤں پولیس کو؟ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن پھر آؤں گا اور تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ جانے سے پہلے اس نے ہادی کو انگلی اٹھا کے دھمکی دی تھی۔ سمینہ نے ہادی کو آگے بڑھتا دیکھ کر مضبوطی سے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ اپنے تینوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ باہر نکل گئے تھے۔ وہ پانچوں بالکل خاموش تھے۔ امی، حمیرہ جو ہادی اور سمینہ کو دیکھ رہی تھیں، سمیر کی آواز پہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ باجی کو دیکھیں، یہ بول نہیں رہی، وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ ان تینوں نے ایک ساتھ بے سدھ پڑی زینب کو دیکھا۔ سمینہ نے آگے بڑھ کر زینب کی نبض دیکھی تھی۔ میرا خیال ہے بے ہوش ہو گئی ہے، سمینہ نے کہتے ہوئے بغور اس کے بازو کے زخموں کو دیکھا، اور پھر ہادی کو جو زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سمینہ کے دیکھنے پر اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور مزید کوئی بات کیے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ سب اتنے خاموش اور پریشان تھے جیسے وہ واقعہ زینب کے بجائے ان کے ساتھ رونما ہوا ہو۔ کچھ لوگ اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ ضلالت کی حد تک گر جاتے ہیں۔ پوری بات سن کر حشمت صاحب نے افسوس سے کہا تھا، ویسے ہادی تمہیں زینب کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ جو خاموشی سے سب سن رہا تھا چونک کر سمینہ کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ وجہ اس نے پوچھی تھی، لیکن یہی کیوں سب کے چہروں پہ تھا۔ تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے تمہیں بھی لپیٹ میں لے لیا، اور خدا نہ خواستہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتے تو؟ جس قسم کے وہ آوارہ تھے ان کے پاس گن وغیرہ بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں پرائی لڑائی میں ٹانگ اڑانے کا۔ جس طرح وہ اچانک پریشان حال میرے سامنے آئی تھی، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا جو میں نے کیا۔ اس نے کہا گھر میں کوئی آ گیا ہے، میں سمجھا کوئی چور وغیرہ ہوگا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ پھر بھی تمہیں اکیلے اس کے ساتھ گھر نہیں جانا چاہیے تھا، ہمارے آنے تک اسے یہیں روک لیتے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ میں اس وقت گھر پہ اکیلا تھا، میرے دوست بھی آنے والے تھے، اور اس کے اپنے گھر میں اتنا ہنگامہ ہو گیا ہے، یہاں ہمارے گھر میں میرے ساتھ اسے کوئی دیکھ لیتا تو؟ اس کی پیشانی پہ شکنیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ زینب تو بچپن سے ہی بے وقوف رہی ہے، اب بھلا ایسی بات تھی تو پولیس کو فون کر دیتی، لے کے ہمیں پھنسا دیا۔ امارہ نے افسوس سے ماں کو دیکھا۔ پولیس کو بلا لیتی اور تماشا لگا لیتی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سمینہ؟ حشمت صاحب کو بھی اب کے برا لگا تھا۔ زینب بھی ہمارے لیے امارہ کی طرح، ایک تو وہ مشکل میں ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ غصے میں کہہ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ سمینہ منہ ہی منہ میں بدبدا کے رہ گئی۔ کس کا فون تھا؟ سمینہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر حشمت صاحب نے پوچھا۔ وہ رشتہ کروانے والی کا۔ وہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ کا منہ ہی لٹک گیا ہے؟ حشمت صاحب کے کہنے پر ہادی نے بھی مسکرا کے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ لوگ جو اس دن زینب کو پسند کر گئے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ کھانا کھاتے سب کے ہاتھ رک گئے تھے۔ ایک تو ان کے بیٹے کو دھمکی والے فون آ رہے ہیں، دوسرا وہ کہتے ہیں لڑکی کا کردار ٹھیک نہیں۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے بتایا تھا سب کچھ، لیکن وہ کہہ رہی ہے وہ لوگ نہیں مان رہے، وہ کہہ کے پلیٹ پہ جھک گئیں۔ باقی سب بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ امارہ، اس نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں ہادی کھڑا تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایسے ہی۔ وہ دوبارہ سیدھی ہو کے بیٹھی تو ہادی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں زینب کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں؟ اس کے کزن نے دوبارہ کوئی حرکت کی ہے؟ ہادی نے چونک کے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ آنٹی بھی بہت پریشان ہے اور کل انہوں نے پاپا سے بھی بات کی تھی، وہ ان کو گھر بھکوا دیں۔ ہادی نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امارہ نے گردن گھما کے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وہ اب بھی سیدھا دیکھ رہا تھا۔ آپ ارم کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ ہادی کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف گھومی تھیں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ پلیز بتائیں نا، امارہ ضدی لہجے میں بولی تو وہ جھنجھلا کے رہ گیا۔ میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کی شادی ارم سے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ کو دکھ نہیں ہوگا؟ دکھ کیوں ہوگا؟ میری کون سی اس سے بڑی اٹیچمنٹ ہے؟ میں نے صرف اس کی تصویر دیکھی ہے اور نام سنا ہے بس۔
آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ہادی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ بولو امارہ۔ وہ کچھ دیر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ زینب سے شادی کر لیں؟ اس نے ہادی کی مسکراہٹ سکڑتے دیکھی تو ایک پل کے لیے اس کی دھڑکن بھی سست پڑ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو زینب پسند نہیں، لیکن بھائی وہ بہت اچھی ہے۔ آپ نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ امارہ پلیز۔ ہادی اٹھنے لگا تھا جب امارہ اس کا ہاتھ تھام کے کھڑی ہو گئی۔ بھائی یہ اس کی زندگی کا سوال ہے، آپ بچپن سے اسے جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیریکٹر لیس نہیں۔ لوگ اسے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے کہ وہ کیریکٹر لیس ہے، تو یہ غلط ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جانے لگا ہے۔ ہادی نے کچھ چونک کے اسے دیکھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی آپ قصوروار کی فہرست میں شامل ہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میری دوست ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین ہے آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ رکی نہیں تھی، جبکہ ہادی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ سڑک کے اس پار کھڑے دو لوگوں پر اسے اپنوں کا گمان ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار گاڑی کا رخ ان کی طرف کیا۔ اس نے گاڑی بالکل ان کے قریب روکی اور وہ دونوں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ گاڑی میں بیٹھے ہادی کو دیکھ کر حمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ آپ یہاں آنٹی؟ اس کا اشارہ پیچھے نظر آتے کلینک کی طرف تھا۔ ہاں، زینب کا بخار نہیں اتر رہا تھا، اسی کی دوائی لینے آئی تھی۔ ان کے جواب پر اس کی نظریں بالکل غیر ارادی انداز میں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ آئیے آنٹی، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، ہم چلے جائیں گے۔ ہادی گاڑی سے باہر آ گیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ بھی کھول دیا۔ میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ اس نے ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں یہ دوائیاں لے آؤں؟ یہ مجھے دیں، آپ بیٹھیں۔ اس نے پرچی ان کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ وہ دوائیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈیکل سٹور سے باہر سڑک کا منظر بالکل صاف تھا۔ اپنی گاڑی پر اس نے بالکل سرسری نظر ڈالی تھی اور اسی دوران ایک گاڑی نے پورے زور سے اس کی کار کو ہٹ کیا تھا۔ حیرت کے مارے پہلے تو وہ ہل ہی نہیں سکا، لیکن اگلے ہی پل دوسری گاڑی سے بڑی تیزی سے 2 آدمی نکلے تھے جن کے ہاتھ میں بیٹ تھے، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کے پچھلے شیشے توڑ ڈالے جہاں زینب اور حمیرہ بیٹھے تھے۔ وہ ایک پل ضائع کیے بغیر گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ لوگوں کا ہجوم تیزی سے جمع ہوا تھا، اس لیے اس کے پہنچنے تک وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے گاڑی کے اندر جھانک کر ان دونوں کے خیریت سے ہونے کی تصدیق کی تھی۔ زینب سہمی ہوئی حمیرہ کے پہلو سے لگی تھی۔ آپ لوگ پلیز ہٹیں۔ اس نے لوگوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا تھا۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ ہادی نے کھڑکی میں جھک کر پوچھا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے سر ہلایا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور تک گیا تھا جب حمیرہ نے اسے گاڑی روکنے کو کہا۔ اس نے گاڑی روک کر حیرت سے پیچھے دیکھا۔ بیٹا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں تم سے جو کہنے جا رہی ہوں میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن اسی میں بہتری ہے۔ آج جو ہوا، مجھے یا آپ کو اندازہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ کس نے کیا۔ یقیناً یہ کام ناظم کا ہے۔ اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نہیں چاہتی ہماری وجہ سے آپ کو کچھ ہو۔ اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کے امی پاپا کو کیا جواب دیتی؟ پہلے ہی ان کے ہم پہ بہت احسان ہے۔ لیکن آنٹی، وہ پریشانی سے بولا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، مجھے آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں۔ مجھے جتنا یقین زینب پہ ہے اتنا ہی آپ پہ ہے، لیکن بہت بدنامی ہو چکی ہے۔ لوگ آپ کو اور زینب کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو انہیں اور بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ آپ ہمیں یہیں اتار دیں۔ کہتے کے ساتھ ہی حمیرہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کے نیچے اتر گئیں۔ ہادی کی نظریں زینب کی طرف اٹھی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھیں۔ وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کے اتر گئی۔ ہادی نے گہرا سانس لیا اور باہر نکل آیا۔ اس نے پہلے رکشہ روکا، اسے ایڈریس سمجھایا اور دوبارہ ان کی طرف پلٹا۔ میں نے رکشے والے کو ایڈریس سمجھا دیا ہے۔ حمیرہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تو آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں اور ان کا ہاتھ اس کے کندھے پہ ٹک گیا تھا۔ میری بات کا برا مت ماننا بیٹا، میں مجبور ہوں۔ دنیا خلوص کو نہیں سمجھتی، رشتے کی سند مانگتی ہے، وہ میں انہیں نہیں دے سکتی۔ اس کے کندھے پر ان کے ہاتھ کا دباؤ ایک پل کے لیے بڑھا تھا اور پھر وہ رکشے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس نے زینب کو اپنے قریب رکتے دیکھا تھا، لیکن اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ رکشہ سٹارٹ ہوا اور پھر چلا بھی گیا اور وہ کتنی دیر تک چلتی ہوئی ٹریفک کو دیکھتا رہا۔ لو، ہادی بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر حشمت صاحب مسکرائے تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر عالیہ اور سمینہ کو دیکھا جو معمول سے ہٹ کے تیار تھیں۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ تمہارے ہونے والے سسرال جا رہے ہیں۔ عالیہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ سمینہ کو دیکھنے لگا۔ ہم ارم کی طرف جا رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بات پکی کر آئیں؟ آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔
अम्मारा जो उकताए हुए अंदाज में टीवी देख रही थी, सबके साथ वो भी चौंक के उसे देखने लगी। क्यों? समीना ने हैरत से उसे देखा। क्योंकि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। वो सब टुकर टुकर एक दूसरे की सूरत देखने लगे थे। वो जब बाहर आया तो खुद को हर तरह के सवालों के लिए तैयार कर चुका था, लिहाजा आकर बड़े मुतमईन अंदाज में सोफे पे बैठ गया। तुम्हारे इस फैसले की वजह पूछ सकती हूँ? समीना को अच्छा खासा बुरा लगा था। हम तुमसे पूछ के गए थे ना, आलिया ने जैसे उसे याद करवाया था। हाँ तो क्या मुसीबत हो गई? कौन सा मंगनी या निकाह हो गया था? वो झुंझला के बोला। अचानक इस फैसले को बदलने की वजह? क्या कोई और लड़की है? आलिया के पूछने पर उसने बारी बारी सबका चेहरा देखा। उसे पता था अब जो वो कहने वाला है वो सबके लिए धमाके से कम नहीं होगा। मैं ज़ैनब से शादी करना चाहता हूँ। ज़ैनब? उन्होंने हैरत से ज़ैनब का नाम दोहराया। ज़ैनब कहाँ से आ गई बीच में? आपने पूछा, मैंने बता दिया, बात ख़त्म। वो खड़ा हो गया था। बात ख़त्म नहीं हुई हादी। वो एकदम उसके सामने आ गई थी। इसका मतलब है जो लोग कह रहे हैं वो सच है। क्या कह रहे हैं लोग? उनकी आंखों में देख के पूछने लगा। उस दिन उसका कज़न जो तुम पे और उस पे इल्ज़ाम लगा के गया, आप मुझ पे शक कर रही हैं? उसके माथे पे बल पड़ गए थे। मैं शक नहीं कर रही, लेकिन ज़ैनब का नाम लेके तुम लोगों के शक को यकीन में बदल रहे हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मेरे लिए अहम यह है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो कह के रुका नहीं था। समीना पीछे से चीखती रह गई थी। समीना? कब से खामोशी से माँ बेटे को देखते हशमत साहब बोल उठे थे। आप देख रहे हैं? उन्होंने बड़ी बेबसी से शौहर को देखा। हाँ देखा भी है और सुना भी। तुम खुद को कंपोज करो, मैं हादी से बात करता हूँ। अम्मारा, माँ को पानी पिलाओ। अम्मारा तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी। उससे ग्लास लेते हुए जिस तरह समीना ने उसे देखा था वो नज़रें चुरा गई थी। हादी को ये पट्टी तुमने पढ़ाई है? उनका लहजा बहुत सख्त था। मैंने भाई से ऐसी कोई बात नहीं की, और आप जानती हैं वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। दिल में वो बेहद खुश थी, लेकिन बज़ाहिर वो लापरवाही से कंधे उचका के दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। अम्मी, आप यूँ गुस्सा क्यों कर रही हैं? हादी ने ऐसा गलत क्या कह दिया? ज़ैनब बहुत अच्छी है, मैं तो ये सोच रही हूँ ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? आलिया ने अम्मारा को देखकर कहा तो वो जोश में आकर कुछ बोलने लगी थी, लेकिन माँ के जारहाना तेवर देखकर खामोश रह गई। तुम लोगों का दिमाग चल गया है? अम्मी, क्या आपको भी लगता है ज़ैनब में ख़राबी है? ऐसा नहीं है, वो झुंझला के बोली। तो फिर क्या लोगों का सोच रही हैं? तो क्या नहीं सोचना चाहिए? वो उल्टा उससे सवाल करने लगी। नहीं सोचना चाहिए? हादी ने खुद ज़ैनब का नाम लिया है तो इसका मतलब है उसमें उसकी खुशी है, और हमने अपने भाई की खुशी देखनी है, मोहल्ले वालों की नहीं। आलिया के दो टोक अंदाज पर अम्मारा उसे दिल में दाद दिए बगैर न रह सकी। मुझे तो इस रिश्ते में खुशी से ज़्यादा मजबूरी नज़र आ रही है। कैसी मजबूरी? आलिया के पूछने पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस उठ के चली गई। तुम्हें भी कोई एतराज़ है? उसकी खामोशी पर आलिया को पूछना पड़ा। मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ, अम्मारा कहते साथ ही भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब हशमत साहब अंदर दाखिल हुए। वो नॉर्मल अंदाज में शीशे के आगे खड़े होकर टाई बांधने लगा। जानता था वो क्या बात करने आए हैं। कल तुमने जो बात की थी, क्या तुम सीरियस हो? हादी ने शीशे में नज़र आते उनके अक्स को देखा और फिर पूरी तरह उनकी तरफ घूम गया। पापा, आपको क्या लगता है मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला है और मैं मजाक करूँगा? लेकिन अचानक इस फैसले की वजह? हादी ने गहरा सांस लिया। पापा, मैं खुद नहीं जानता, और मैं समझता हूँ मेरी इस बात से सबको शौक लगा है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के ये बात की है। अनजाने में ही सही, लेकिन ज़ैनब पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसमें मेरा नाम शामिल है, और मैं नहीं चाहता एक नेक लड़की मेरी वजह से बदनाम हो। ज़ैनब की मदद करने का ये आखिरी तरीका तो नहीं? शायद ऐसा ही है। आपके नज़दीक कोई दूसरा हल हो तो आप बता दें। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा तो वो मुस्कुरा दिए। इसे मैं हमदर्दी समझूं या तर्स? अस्तगफिरुल्लाह, वो बेसाख्ता बोला था। तर्स खाने की कोई वजह बता दें? चलो मान लिया तर्स खाने वाली कोई वजह नहीं, लेकिन तुम्हारी उससे चिढ़ से भी सब वाकिफ़ हैं। इतनी नापसंदीदगी के बावजूद शादी, कहीं कोई और बात तो नहीं? उनका लहजा अचानक शौक हो गया था तो वो झुके सर के साथ मुस्कुरा दिया। मैं खुद भी नहीं जानता पापा, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोला था, फिर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। इस बात को छोड़ें, आप अम्मी को समझाएं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। जाने से पहले वो उसके करीब आए थे। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। उनके कहने पर वो खुल के मुस्कुराया था। हशमत साहब, समीना, आलिया और अम्मारा का एक साथ उनके घर आना उसके लिए हैरान कुन था, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात वो थी जिसके लिए वो आए थे। पहली बात जो उसके जहन में आई थी वो ये थी कि क्या मोज़ज़े आज की दुनिया में भी होते हैं? हुमैरा को जिस कदर खुशी हुई थी वो उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा था। असूलन तो उसे बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन वो परेशान हो गई थी।
اس پروپوزل کے پیچھے محبت کہیں بھی نہیں تھی، یہ وہ جانتی تھی۔ ہادی نے اس پر ترس کھایا، اس کی ساری خوشی جیسے اس خیال کے پیچھے زائل ہو کے رہ گئی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو حمیرہ فون کا ریسیور تھامے بالکل ساکت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ پریشان ہو کے ان کے قریب آئی تھی۔ امی، اس کے پکارنے پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور ریسیور واپس کریڈل پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ناظم کو کسی نے گولی مار دی۔ حیرت کے مارے اس کا منہ ایک پل کے لیے کھلا تھا، پھر اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کسی کی موت پہ خوش ہونا بہت بری بات ہے، لیکن اس کے دل کو یک گونا سکون ملا تھا۔ ایسے لگا جیسے اسے بہت بڑے عذاب سے نجات ملی ہو، لیکن کیسے؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ پائی تھی۔ اچھا تو وہ تھا ہی نہیں، کئی لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مظلوم کو تنگ کرو تو سزا تو ملتی ہے نا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ تمہارے تایا بہت رو رہے تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی، شام کو جنازہ ہے، آپ جائیں گی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ حمیرہ اور سمیر تایا جی کی طرف گئے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اسے امارہ کو بلانے کی تاکید کر گئی تھیں۔ فون کے پاس کھڑی ہو کے وہ کافی دیر سوچتی رہی۔ 8 بج چکے تھے، ہادی اس وقت گھر میں ہی ہوتا تھا۔ ضروری تو نہیں وہی فون اٹھائے، اس نے خود کو تسلی دی۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہر بیل کے ساتھ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہیلو، ہادی کی آواز اسپیکر سے ابھری تو بڑے بے ساختہ انداز میں اس نے ریسیور کریڈل پہ رکھا تھا اور تھوک نگل کے فون کو دیکھا۔ حد ہوتی ہے زینب، وہ ملک الموت تو ہے نہیں کہ تو فون میں سے نکل کے جان نکال لیں تمہاری۔ اس نے خود کو تسلی دے کر دوبارہ ری ڈائل کیا تھا۔ اب کی بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ اس نے ہیلو نہیں کہا تھا تو دوسری طرف بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کنفیوز ہو کے رہ گئی۔ ہیلو، وہ مری مری آواز میں بولی، فرمائیے۔ اتنا احترام؟ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ امارہ؟ جی نہیں، میں ہادی بات کر رہا ہوں۔ امارہ سے بات کرنی ہے؟ کیوں؟ زینب نے فون کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور پھر دوبارہ کان سے لگا کے امارہ کے نام کی دہائی دی۔ امارہ تمہاری دوست کا فون ہے۔ اس کی اونچی آواز اسے فون سے صاف سنائی دی تھی۔ کون ہے بھائی؟ وہ شاید روٹیاں پکا رہی تھی، اسی طرح بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کچن سے برآمد ہوئی۔ کتنی دوستیں ہیں تمہاری؟ ہادی نے الٹا اس سے سوال کیا تھا تو وہ چلتی ہوئی فون کے قریب آ گئی۔ ہادی نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر اسپیکر کا بٹن آن کر کے اسے بات کرنے کو کہا۔ ہیلو، امارہ؟ ہاں زینب بولو۔ امارہ نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا۔ تم اس وقت گھر آ سکتی ہو؟ ہادی اور امارہ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، وہ امی اور سمیر گھر پہ نہیں ہیں، امی نے کہا تمہیں بلا لوں۔ اچھا آتی ہوں، لیکن آنٹی اتنی رات کو کہاں گئی ہیں؟ وہ ایک پل کے لیے رکی تھی، وہ ناظم بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا؟ امارہ حیرت سے چیخی تھی۔ کیسے؟ گولی لگی تھی۔ امارہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا میں آتی ہوں۔ ہادی نے بٹن آف کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر جب واپس آئی تو ہادی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ اس کے کہنے پر امارہ ہنس پڑی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ ہادی نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں آج پہلی بار تو زینب کے گھر نہیں جا رہی، اور یہ ایک گھر چھوڑ کے اس کا گھر ہے۔ رات کا وقت ہے، ہادی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بیل کے ساتھ ہی گیٹ کھل گیا۔ جس تیزی سے گیٹ کھلا تھا، ہادی کو دیکھ کر وہ اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر ہادی اور امارہ دونوں مسکرائے تھے۔ ہادی واپس مڑ گیا تھا جبکہ امارہ اندر آ گئی تھی۔ تم ایسے کیوں شرما رہی ہو؟ بھائی سے ابھی سے پردہ شروع کر دیا؟ امارہ کے شرارتی انداز پر وہ جھینپ کر مسکرا دی تھی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے امارہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ زینب انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ ہادی کے بارے میں، اس کے پرپوزل کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن اس نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تو اسے خود ہی پوچھنا پڑا، ہادی بھائی نے میرے لیے پرپوزل کیوں بھیجا؟ اس اچانک سوال پر امارہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے انہیں کچھ کہا تھا؟ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، اور فرض کرو اگر کہاں بھی ہوتا تو کیا صرف میرے کہنے پہ وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جاتے؟ تو پھر وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کے ساتھ چہرے سے بھی الجھن جھلکنے لگی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ امارہ کے کھوجتے لہجے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری شادی ایک آئیڈیل انسان سے ہو رہی ہے، لیکن امارہ، شادی میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ صرف کمپرومائز ہے۔ میں بچپن سے انہیں جانتی ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، انہیں میں پسند نہیں تھی۔ پھر اچانک اتنا بڑا فیصلہ؟ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، پھر کچھ دیر بعد خود ہی بول پڑی۔
मैं जानती हूँ सिर्फ मुझे बदनामी से बचाने के लिए, लेकिन जिससे मुझे खतरा था अब तो वो भी नहीं रहा। अगर वो चाहें तो इस कॉम्प्रोमाइज़ को ख़त्म कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ। अम्मारा जो कब से उसकी तकरीर सुन रही थी गुस्से से बोली, जहाँ तक पसंद नापसंद की बात है तो तुम भी भाई को पसंद नहीं करती थी, फिर तुमने क्यों कहा था कि हादी भाई से कहो मुझसे शादी कर लें? वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था? ज़ैनब का सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला था। नहीं, वो मैंने किसी दबाव में नहीं बल्कि दिल से कहा था। अम्मारा ने अबरू उचका के उसे देखा। मतलब? मैं वाकई उनसे शादी करना चाहती थी। वो सर झुकाए उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए धीमी आवाज़ में बोली थी। अम्मारा ने बेसाख्ता अपने बाल नोच लिए थे। या खुदा, हम लोग बेवकूफ़ थे या तुम दोनों मिल के हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? सच सच बताओ, कब से ये चक्कर चल रहा है? अम्मारा दोनों हाथ कमर पे टिका के उसके सर पे खड़ी हो गई। कसम ले लो, कोई चक्कर नहीं, ये तो मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। हादी भाई को तो पता भी नहीं। मैं अब किसी का एतबार नहीं कर सकती, तुम दोनों घुन्ने मीसने। अम्मारा गुस्से से लेफ़्ट राइट करने लगी थी। ज़ैनब ने बेचारगी से उसे देखा। तभी बाहर बेल हुई। ज़ैनब अम्मारा को एक नज़र देखकर बाहर निकल गई, जहाँ हुमैरा और समीर खड़े थे। अम्मारा कुछ देर हुमैरा से बातें करती रही। अम्मारा, हादी से कहना उसके पास टाइम हो तो मुझसे मिले। हुमैरा के कहने पे उसने सर हिला दिया। ज़ैनब सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, लेकिन उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो चली गई थी। आप क्या कर रहे हैं? अम्मारा की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा और दोबारा चूल्हे की तरफ मुड़ गया। चाय बना रहा हूँ। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। अम्मारा उसके करीब आके खड़ी हो गई। ऑफिस का काम कर रहा था और तुम क्यों अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी। वो अफरीद से अपने लिए जूस निकाल रही थी। भाई, आपसे एक बात पूछूं? सॉस पैन को हिलाता उसका हाथ एक पल के लिए रुका था और वो संजीदा नज़रों से अम्मारा को देखने लगा। आप ज़ैनब से शादी क्यों करना चाहते हैं? हादी ने गहरा सांस लिया। मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया इसलिए, वो जल के बोला था। उसके अंदाज पर अम्मारा की हंसी छूट गई। जिसको देखो यही सवाल कर रहा है, मैं क्या दुनिया से निराली शादी कर रहा हूँ? वो अपना मग उठाते हुए बोला, बात शादी की नहीं, ज़ैनब से शादी की है। क्यों? ज़ैनब इंसान नहीं या मैं इंसान नहीं? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुमने ही मुझे ज़ैनब से शादी का मशवरा दिया था। वो कप काउंटर पर रख के उसे देखने लगा। जी मुझे याद है, मैंने बकायमी होशो हवास में आपको ये मशवरा दिया था, लेकिन ये सवाल आपकी होने वाली बीवी ने पूछा है। क्या मतलब? वो चौंक कर उसे देखने लगा। उसे लगता है आप तरस खा के उससे शादी कर रहे हैं। हादी का झुंझलाया हुआ चेहरा एकदम संजीदा हो गया था। और उसने आपके लिए मैसेज भी दिया है कि जिस शख्स से बचाने के लिए आप उससे शादी कर रहे थे वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। शादी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है और वो तो आप उससे करते नहीं, इसलिए अगर आप चाहें तो ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, उसे बुरा नहीं लगेगा। अम्मारा ने कहकर जूस का ग्लास होंठों से लगा लिया, क्योंकि हादी का चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा हो गया था और उसे बहुत ज़ोर की हंसी आ रही थी। सारी दुनिया को इस रिश्ते की खबर हो गई है, शादी की शॉपिंग हो रही है। उसे अब होश आया है। वो जब बोला तो उसका लहजे में गुस्सा था। अम्मारा जूस के सिप लेते हुए उसे देखती रही, जिसकी चाय ठंडी हो गई थी। मेरी तरफ से उसे तुम मैसेज दे देना, मेरी फ़िक्र करने की उसे ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर उससे यह रिश्ता बोझ लग रहा है तो वो ख़त्म कर सकती है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। कहकर वो एक बार फिर चाय गर्म करने लगा। उसे तो आपकी फ़िक्र है, वरना उसे क्यों बोझ लगेगा? वो तो आपसे मोहब्बत करती है। उसका जूस ख़त्म हो गया था और जो पैगाम उसने देना था वो भी दे चुकी थी, इसलिए बाहर की तरफ बढ़ गई। लेकिन हादी ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं। अम्मारा एकदम अनजान बन गई। अम्मारा, जल्दी बोलो वरना। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। पहले आप वादा करें, आप मुझे शादी पे गोल्ड की रिंग गिफ्ट करेंगे न? दीदी ले लेना। अब बोलो। भाई, अब मेरी समझ में आ रहा है आपने ज़ैनब से शादी के लिए हाँ क्यों की। अम्मारा ने शरारती अंदाज में हादी का चेहरा देखा तो हादी को अचानक अपने बेइख्तियार रवैये का एहसास हुआ। आप भी ज़ैनब को पसंद करते हैं? उसका अंदाज इतना पुरयकीन था कि हादी भी हैरान रह गया। वो एकदम खामोश होकर काउंटर की तरफ मुड़ गया। भाई, वो नहीं जानती कि आप भी उसे पसंद करते हैं। अब ये बात आपने उसे बतानी है, और आंटी ने कहा था आपके पास टाइम हो तो उनसे मिल लें। वो कह के चली गई थी, जबकि वो कितनी देर उबल उबल कर काली होती चाय को देखता रहा और फिर मुस्कुराकर चूल्हा बंद कर दिया। सुबह से मौसम बहुत अच्छा था और शायद मौसम का ही असर था कि उसका अपना मूड भी खुशगवार हो गया था। हुमैरा बाजार से थकी हुई आई थी और अब लेटी हुई थी। वो छत पे आ गई, जहाँ समीर, शानी और सिदरा क्रिकेट खेल रहे थे। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। वो तीनों उसे भी खेलने के लिए बुला रहे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया।
ڈور بیل کی آواز پر سمیر نے نیچے جھانکا اور ساتھ ہی ہادی بھائی کا نعرہ لگا کے نیچے کی طرف بھاگا۔ ہادی کے نام پر اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ اس کی اچانک آمد نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کل اس نے امارہ کو جو پیغام دیا تھا، آمد اس پیغام کا جواب تو نہیں تھی۔ اس نے تھوک نگل کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تبھی سمیر دوبارہ تیزی سے اوپر آیا تھا۔ خیریت ہے؟ اس نے کھوجتی نظروں سے سمیر کا چہرہ دیکھا۔ وہ امی سے ملنے آئے ہیں، سمیر کہہ کر پھر شانی اور سدرا کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جب وہ وہیں کھڑی رہی، نیچے جانے کی اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ انہیں دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ امارہ کہہ رہی تھی آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ ہادی بیٹا، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں شاید مر کے بھی ادا نہ کر سکوں۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ان کے دلگیر انداز پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ میں اپنے اس دن کے رویے پہ بھی بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اکیلی عورت اس دنیا کی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے زینب کو اپنے نام اور ساتھ کا جو مان دیا ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ آنسوؤں کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ بات پوری نہ کر سکی۔ پلیز آنٹی، اس نے انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ میں ہر بات کو سمجھتا ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا رشتوں کی سند مانگتی ہے۔ میں نے انہیں سند فراہم کر دی ہے۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کا مہربان چہرہ دیکھ کے مسکرا دی۔ آپ خوش ہیں نا؟ جی، ان کے پوچھنے پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ آپ نے زینب سے؟ آنٹی پلیز، اس نے بے اختیار انہیں ٹوکا تھا۔ یہ سوال تو اس کے ساتھ جڑ کے رہ گیا تھا۔ آنٹی یہ مت پوچھیے گا کہ میں زینب سے شادی کیوں کر رہا ہوں۔ وہ یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، باقی لفظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ ہماری قسمت میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا تھا، وسیلہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بنا دیا بس۔ ہمیرا کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ انہیں اپنی بیٹی کے نصیب پہ رشک آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ ان کے دل سے بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے شربت لاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، ابھی مجھے شادی کے کارڈ کلیکٹ کرنے جانا ہے، ہال کی پیمنٹ کرنی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے کھیر بنائی ہے تو وہ کھلا دیں۔ آپ کے ہاتھ کی کھیر مجھے بہت پسند ہے۔ وہ میرا بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ ضرور بیٹا، میں کل ہی بنا کے آپ کو کھلاتی ہوں۔ آنٹی ذرا شانی اور سدرا کو بلا دیں۔ حمیرہ نے 2-3 دفعہ آواز دی لیکن کوئی نیچے نہیں اترا تھا۔ آپ رہنے دیں آنٹی، میں خود انہیں لے آتا ہوں۔ انہیں سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر اس نے روک دیا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ پہنچ کے رک گیا۔ دروازے کے بالکل قریب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے یقیناً وہی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے پر وہ زور سے کھنکھارا تھا اور وہ جو اپنے دھیان میں تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اتنی حیران ہوئی کہ نظریں بھی نہیں ہٹا سکی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا تو وہ شرمندہ ہو کے نظریں جھکا گئی۔ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام، وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ ایک پل کے لیے رک کر اس نے بات کرنے کا سوچا لیکن پھر ارادہ بدل کر آگے بڑھ گیا۔ ہادی بھائی، ایک اوور ہو جائے؟ سمیر بیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ یار میں ضرور کھیلتا لیکن ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، پھر کسی دن۔ اس نے مسکرا کر سمیر کے بالوں کو بکھیرا۔ چلو تم دونوں، تمہاری مما بلا رہی ہیں، اس نے دونوں بچوں سے کہا لیکن ان کا موڈ ابھی مزید کھیلنے کا تھا۔ ہادی نے ایک نظر ان دونوں کو بھاگتے دیکھا اور اگلے ہی پل آگے بڑھ کر شانی اور سدرا کو دبوچ لیا۔ وہ وہیں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ خالہ! وہ دونوں اس کے قریب آنے پر چیخنے لگے تھے۔ یہ خالہ نہیں، ممانی ہے آپ کی۔ اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس نے ان دونوں سے کہا تھا جبکہ نظریں اسی پر تھیں۔ زینب ہونکوں کی طرح منہ اٹھا کے ہادی کو دیکھنے لگی۔ ممانی کیوں؟ شانی نے پہلے سوال کیا تھا۔ میں کون ہوں؟ وہ شانی سے پوچھ رہا تھا۔ ماموں، وہ بولا۔ تو بیٹا یہ آپ کے ماموں کی دلہن ہے، اگر آپ انہیں خالہ کہو گے تو ماموں کے ساتھ ان کا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ بچے پتہ نہیں سمجھے تھے یا نہیں، البتہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا، اندر سمینہ اور عالیہ بیٹھے تھے۔ کتنی دیر لگا دی تم دونوں نے؟ ان دونوں کو ہادی کے ساتھ آتا دیکھ کر عالیہ نے پوچھا۔ اور حلیہ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے۔ اس نے غصے سے ان دونوں کے گندے کپڑے دیکھے۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب امارہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیوں؟ وہ مجھے اپنے اور زینب کے کپڑے لینے ٹیلر کے پاس جانا ہے، اور مجھے اور آپی کو جیولر کے پاس بھی جانا ہے۔ ہادی نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی کام سے جانا ہے۔ بھائی پلیز مجھے اور آپی کو بازار اتار کے آپ اپنے کام پہ چلے جائیں اور بعد میں ہمیں پک کر لیں۔ اس کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا تو امارہ لاؤنج میں آ گئی۔ چلیں آپی، بھائی چل رہے ہیں۔
امی آپ چلیں گے؟ اس نے ٹی وی دیکھتی سمینہ سے پوچھا تو انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ امارہ نے شکایتی نظروں سے عالیہ کو دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے اسے مزید بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شانی، زینب خالہ کیا کر رہی تھی؟ امارہ نے کیلا کھاتے شانی سے پوچھا۔ خالہ نہیں، ممانی، ان کا نام زینب ممانی ہے۔ ہیں؟ شانی کے کہنے پر عالیہ اور امارہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی سمینہ بھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جبکہ لاؤنج کی طرف آتے ہادی نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ آپ کو کس نے کہا ایسا کہنے کو؟ عالیہ نے مسکرا کر شانی سے پوچھا۔ ماموں نے کہا وہ ان کی دلہن ہے۔ اچھا، اسے عالیہ کی معنی خیز آواز سنائی دی تھی۔ وہ دل کڑا کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا۔ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، کہہ کے وہ رکا نہیں تھا۔ ہادی ذرا رکو تو، عالیہ کی آواز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکا تھا۔ عالیہ اور امارہ دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ سمینہ کی نظریں ان تینوں کے کھلکھلاتے چہروں پر تھیں۔ وہ ان سے اتنے فاصلے پر تھے کہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تو نہیں سن سکتی تھیں، لیکن اندازہ کر سکتی تھیں ہادی کی خوشی کا۔ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ اس وقت کا انہیں کب سے انتظار تھا، لیکن وہ ہادی سے ناراض تھیں۔ انہیں لگتا تھا اس نے مجبوری میں یہ رشتہ کیا ہے، لیکن مجبوری چہرے کو ایسا روشن تو نہیں کرتی۔ صرف مسکرانے والا ہادی اب کھل کے ہنستا تھا۔ یہ دل کی خوشی تھی جو اس کے چہرے پر بھی نظر آ رہی تھی۔ ان کی ساری ناراضگی پل میں ہوا ہو گئی۔ اچانک انہیں زینب پر پیار آنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان تینوں کے قریب آئی تھیں۔ وہ تینوں چونک کر ان کو دیکھنے لگے۔ میں بھی چلوں؟ اپنی شاپنگ تو میں نے کی ہی نہیں۔ وہ تینوں پہلے تو حیرت سے انہیں دیکھتے رہے، پھر مسکرا دیے۔ آپ دونوں گاڑی میں چل کے بیٹھے، میں ذرا بچوں کو بھی تیار کر لوں۔ امارہ تم ذرا میری ہیلپ کروا دو۔ عالیہ کے کہنے پر امارہ اس کے پیچھے چل دی۔ ہادی تم خوش ہو نا؟ سمینہ کے سوال پر وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ امی آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم خوش ہو۔ ان کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ ان کے دل سے جیسے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی امی، آپ اپنی بات کریں، کیونکہ جب سے زینب سے میری بات طے ہوئی ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ کو زینب پسند نہیں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسی بات نہیں، مجھے زینب بہت پسند ہے۔ میں سمجھی تمہیں پسند نہیں، صرف جو حالات پیدا ہوئے ہیں تم نے ان سے مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے، یہی میری ناراضگی کی وجہ تھی، لیکن اب میں نے دیکھا ہے میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال چھوا تو وہ نظریں جھکا کر ہنس پڑا۔ سمینہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ سدا ایسے ہی خوش رہو، مجھے تو زینب کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے میرے بیٹے کو ہنسنا سکھا دیا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کچھ بولا نہیں تھا، بس مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں پر چپک کے رہ گئی تھی۔ زینب، حمیرہ کی پکار پہ وہ کچن میں داخل ہوئی۔ جی امی؟ بیٹا یہ امارہ کے گھر دے آؤ۔ انہوں نے کھیر کا ڈونگا اس کی طرف بڑھایا۔ میں؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ امی آپ سمیر کو بھیج دیں۔ سمیر ہوتا تو تمہیں کہتی، اب جاؤ بھی، گیٹ پہ پکڑا کے آ جانا۔ زینب نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور باہر آ گئی۔ امی بھی نہ سمجھتی نہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی امارہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ بیل بجانے کی نوبت نہیں آئی، گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ بہت محتاط نظروں سے دیکھتی ہوئی اندر بڑھی۔ لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے امارہ کو آواز دی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہادی اس کے سامنے تھا۔ اس نے حواس بحال کر کے اسے سلام کیا۔ وہ وعلیکم السلام کہتا ہوا اس کے قریب آیا، ساتھ ہی کلوند کی دل فریب خوشبو بھی آئی۔ امی نے آپ کے لیے کھیر بھیجی ہے۔ او گریٹ! اس نے ڈونگا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم نے بنائی ہے؟ اس نے ڈھکن اٹھا کر دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ بنانی آتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا۔ تو آنٹی سے سیکھ لو، کیونکہ مجھے کھیر بہت پسند ہے۔ بیٹھو میں آتا ہوں۔ زینب نے کب سے جھکی نظریں اٹھا کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کچن میں جا رہا تھا۔ زینب ابھی تک حیران کھڑی تھی، کیونکہ وہ امید نہیں کر رہی تھی ہادی اتنے آرام سے بھی بات کر سکتا ہے، یعنی ان کے درمیان رشتے نے اس پہ کچھ تو اثر ڈالا ہے۔ تم ابھی تک کھڑی ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ امارہ گھر پر کوئی نہیں ہے، اس نے کھیر کھاتے ہوئے بڑے نارمل انداز میں اطلاع دی تھی۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ بیٹھ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ نہیں میں چلتی ہوں، وہ گھبرا کے مڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ زینب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر کھیر کھاتا ہادی کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ خائف ہو کے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس نے خالی رکابی سینٹرل ٹیبل پہ رکھ دی اور دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سوچا تھا یہ سب باتیں شادی کے بعد کروں گا، لیکن کچھ باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کچھ باتیں کلیئر ہو جائیں تو اچھا ہے۔ زینب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ جانے اب کیا انکشاف ہونے جا رہا تھا۔ جب سے ہماری بات طے ہوئی ہے مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے، تم زینب سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، حتیٰ
کہ تم نے بھی عمارہ سے یہ کہا کہ میں تم سے شادی تم پہ ترس کھا کے کر رہا ہوں. کیا تم مجھے بتا سکتی ہو میں تم پہ ترس کیوں کھاؤں گا؟ زینب ہاتھ مسلتے ہوئے سر جھکا گئی. میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی بھاری سنجیدہ آواز پر اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا. ترس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی تو نہیں ہو سکتی. میں اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیا صرف اس لیے کیونکہ میں مشکل میں تھی. آپ نے مشکل وقت میں میری امی کی عزت رکھی. آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی. وہ جھکی نظروں کے ساتھ بولی تھی. پسند تو تم بھی مجھے نہیں کرتی تھی. تمہارے نزدیک وہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہوگی جو مجھ سے شادی کرے گی. میرے تو دل کی جگہ پتھر فٹ ہے. میں تو گھور گھور کر اس کا خون ہی چلا دوں گا. زینب سب بھول کر پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی جو اس کے کہے ہوئے جملے لفظ با لفظ دہرا رہا تھا. میرے بارے میں اتنا جاننے کے باوجود تم نے بھی شادی کے لیے انکار نہیں کیا اور باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. اب کے جملے کے اختتام پر وہ مسکرایا بھی تھا. زینب صوفے سے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے وہاں کانٹے اگ آئے ہیں. یہ آپ سے عمارہ نے کہا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ہادی بھی اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا. یہ بات تمہیں عمارہ کی بجائے مجھ سے کہنی چاہیے تھی، کیونکہ جس سے محبت ہو بتانا اسے چاہیے نہ کہ اس کی بہن کو. زینب کا جھکا ہوا سر جھکا ہی رہ گیا تھا. اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے نظریں ملا سکے. زینب! اسے مسلسل سر جھکائے کھڑے دیکھ کر ہادی کو اسے پکارنا پڑا. تو زینب نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کر کے سر اٹھایا. وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا. صرف ایک پل کے لیے اس کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تھیں اور پھر دوبارہ جھک گئی تھیں اور ساتھ ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. عمارہ نے صحیح کہا تھا. اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی. عمارہ نے کہا تھا آپ نے زینب کو غور سے نہیں دیکھا. وہ بہت خوبصورت ہے اور تمہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا واقعی تم بہت خوبصورت ہو. زینب کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ اتری تھی. میں نے جس وقت تم سے شادی کا فیصلہ کیا اس وقت اگر اس میں ہمدردی نہیں تھی تو محبت بھی نہیں تھی. پتہ نہیں کون سا جذبہ تھا جس نے مجھ سے یہ فیصلہ کروایا، لیکن اس فیصلے کے بعد تم خود بخود اپنی سی لگنے لگی اور آج ابھی اسی پل مجھے لگا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. ہادی 2 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آ گیا تھا. زینب کے ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی، لیکن اب وہ مسکراہٹ پہلے سے گہری ہو گئی تھی. امی انتظار کر رہی ہوں گی. اسے مسلسل دیکھتا پا کر وہ دھیمی آواز میں بولی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. اسے یوں گھبرا کر بھاگتا دیکھ کر وہ ہنس پڑا تھا. جاتے جاتے میرے لیے تو کچھ کہتی جاؤ. وہ یکدم رکی، مڑ کر دیکھا وہ مسکرا رہا تھا. آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، لیکن گیٹ سے نکلنے سے پہلے اس نے ہادی کا کہا سنا تھا اور وہ خود بھی مسکراتی تھی کیونکہ وہ جان گئی تھی اب اسے زندگی کی راہ میں ہادی کے سنگ ہمیشہ مسکراتے ہی رہنا تھا. ختم شد. سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دسترس میں ستارے بائی مریم عزیز. امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہر چیز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.